अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आप सब दोस्त अहबाब का, ख़वातीन व हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बर वक्त इस सेशन में तशरीफ़ लाए हैं। ये जो हमारी आज की महफ़िल है, ये बहुत ख़ुसूसी जो है ना, हमने एक महफ़िल रखी है, एक ख़ास मजलिस है जिसमें हम लोग अपनी हालत ज़ार पर तवज्जो करेंगे और हमारी ये हालत कैसे बनी, इसकी क्या वजूहात थी और अब इससे हम निकल कैसे सकते हैं, इस पे गौर और गौस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का जो हमारा मौजू है वो है पाकिस्तानी मुआशरा, इसके असबाब ज़वाल और तरक्की और उरूज का असल रास्ता या मुमकिन सूरतें। इंशाअल्लाह इस पे हमारी गुफ्तगू होगी और हमारे जो आज के मेहमान हैं खुसूसी हैं वो हैं डॉक्टर तारिक एजाज साहिब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबे मुआशरती उलूम सोशल साइंसेज के एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के। तो आपको पता है कि डॉक्टर साहब जो है इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पे, पीटीवी समेत मुख्तलिफ चैनल्स पे जो है वो रोज़ाना तकरीबन आते हैं और इंग्लिश और उर्दू में उनकी जो है वो गुफ्तगू चलती रहती है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। और जब भी वो हमारी महफिल में आए हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू की है और हमेशा उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बड़ा पुख्ता और उनका जो इल्मी इस्तेदलाल है वो निहायत पुख्ता है। तो आज भी जो है वो इंशाल्लाह ताला इसी तरह की गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला, आप देखेंगे और आपको यकीनन जो है वो आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला इससे। तो डॉक्टर साहब मोहतरम का इतना इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ जैसे ही वो आते हैं इंशाल्लाह ताला तो हम कोशिश करेंगे कि फ़ौरन ही उनको जो है वो हम उनको फ़ौरन ही जो है ना माइक दे दें, ताकि हमारे पास जो टाइम है 1 घंटे का, उसमें ही जो है हमारा मौजू जो है वो मुकम्मल हो सके। या अल्लाह या अल्लाह। डॉक्टर साहब को देखता हूँ, अगर डॉक्टर साहब जो है वो लाइन पर हैं तो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब मोहतरम आपका इंतज़ार कर रहे हैं जी। जी जी, बस ठीक है इंशाल्लाह, मैं आपका वेट कर रहे हैं, बस हम हमारे जो है ना शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, ये मौजू बड़ा हसास है और इस पे जब हमने पिछले हफ्ते गुफ्तगू की तो हमारा जो है वो दिल जो है वो ऐसे भर आया हमारा और आंखें भर आई हमारी कि क्या हम लोग जो है वो जो पिछली उम्मतें गुजरी हैं, एक एक पैगंबर की जो कौम है और उनका जो तस्करा है कुरान मजीद में, क्या हम उन कौमों से भी बदतर हो गए हैं क्या? क्या हमारी जो हालत है, क्या उनसे कितने गुना जो है वो ज्यादा खराब है? हम क्या उनसे कितने ही गुनाह जो है ज्यादा जो है वो गुनाहों में लथपथ हैं? क्या हम बहुत बड़े मुजरिम हैं? और क्या अल्लाह के अजाब में और हमारे दरमियान क्या सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अल्लाह ने वादा किया है कुरान मजीद में कि जब तक आप इनमें हैं तो तब तक मैं इन पे अजाब नहीं लाऊंगा, यानी कि रसूलुल्लाह की उम्मत पे अजाब नहीं आएगा, तो क्या सिर्फ जो आड़ है, जो एक हिजाब है वो दरम्यान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है, बाकी हमारी जो हालत है वो बहुत गई गुजरी है पिछली उम्मतों से जिनको अल्लाह ताला ने एक एक गुनाह से जो है वो गर्क कर दिया और उन पे अजाब लेके आके उनको नेस्त नाबूद कर दिया सफ़े हस्ती से। तो क्या हम उन लोगों से भी ज्यादा बदतर हैं क्या? ये हम सोच रहे थे, बहुत इस हवाले से बहुत परेशान हो गए थे और हमारी जो सोसाइटी है, हमारी पाकिस्तानी मुआशरा है, जब इनके जुर्मों को हमने गौर से देखा है और उस पर ज़रा तवज्जो की है तो देखा कि यार हम तो बहुत ही जो है वो गुनाहगार हैं और हम बहुत नाफरमानी में और जुर्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस पे भी हम जो है वो एक दफ़ा इस पहलू से भी सोचेंगे, गुनाह के पहलू से भी सोचेंगे, सिर्फ यानी रूहानी तौर पे भी हमें सोचना है इंशाअल्लाह ताला इस नेच पे, ताकि हो सकता है हमारी रूहानी जो है वो बीमारियां अगर दूर हो जाए, हो सकता है हमारा मुआशरा वो उरूज पा जाए। और अगर तो इसकी कोई मादी जो है वो वजूहात भी हैं और कोई ऐसी
ہمارے اعمال کی وجہ سے کوئی ایسے کوئی اور بھی کوئی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو کیا وہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہم اگر وہ چھوڑ دیں، وہ جرم چھوڑ دیں اور وہ بے راہ روی چھوڑ دیں، تو ہو سکتا ہے ہم بھی راہ راست پہ آ جائیں اور روج پا جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے، بالکل عین ممکن ہے۔ اور یہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہم انفرادی طور پہ مجرم ہیں یا اجتماعی طور پر مجرم ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے جس پہ ہمیں سب کو سوچنا ہے، اور اسی لیے ہم نے یہ آج کی محفل سجائی ہوئی ہے۔ اور دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کس نوعیت کی گفتگو چاہ رہے ہیں۔ آج ڈاکٹر صاحب جیسے کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی طرح ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ڈاکٹر صاحب کا انتظار ہے، جیسے ہی وہ آتے ہیں انشاءاللہ پھر ہم لوگ انہیں کو جو ہے نا مائک دے دیں گے، تاکہ وہ جو ہے وہ سیر حاصل گفتگو کر سکیں۔ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہیں خاموش نہ رہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس میں حصہ لیں باقاعدہ طور پہ، اور آ کر جو ہے وہ جو ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، میں نے کوئی سوال اکٹھے نہیں کیے ہوئے اور نہ ہی مجھے پتا ہے، آپ لوگ اپنا مائک آن کریں گے یا آپ جو ہے وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، یہاں پہ ایک آپشن ہوتی ہے تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ پتہ لگ جائے گا، تو آپ لوگ سب بات کر سکیں گے انشاءاللہ۔ میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ کوشش کریں گے گھنٹے میں اس کو ہم سمیٹ سکیں، نہ ہوا نا تو اگر تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے ساتھ دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ اس موضوع کو ہم لوگ سمیٹ سکیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں میں کہ اس گفتگو کے بعد ایک سیشن اور بھی ہم اس پہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ میں سوچ رہا تھا، میں ان لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کورس رکھیں گے تاریخ کے لیے۔ تاریخ کی تو ایسے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں آلریڈی، ہمارے میرے خیال میں جمعرات کا دن ہمارا تاریخ کا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پچھلی جو امتیں تھیں ان کا ون بائی ون جو ہے وہ ایک دفعہ ذرا دیکھ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ بھی انشاءاللہ الگ سے ایک کورس بھی رکھ لیں گے اور اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج جو ہے ہم ڈاکٹر صاحب کو ہی سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب محترم، خوش آمدید آپ کو اس محفل میں، اور الحمدللہ ہمارے طلباء اور طالبات جو ہیں وہ میں محترم اسد اللہ الازری صاحب آپ سے 2-3 منٹ بس لوں گا، وہ میں بلوٹوتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے، بس تاخیر کے لیے معذرت، بس میں 2-3 منٹ میں جی کسی جی سے کنیکٹ کروا کے انشاءاللہ پھر آپ کے ہاں ساتھ جی جی بالکل جوائن کرتا ہوں۔ بالکل، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے سر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ نا ایک دفعہ ہم تاریخ کو دیکھیں گے۔ ہم لوگ تاریخ کو جب نہیں پڑھتے نا تو اس میں وہاں لکھا ہوا ہے باقاعدہ سے، مقدمے میں لکھا ہوتا ہے تاریخ کے کہ ہم نے تاریخ سے کیا سیکھا، ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ تو مسلمانوں کی تاریخ جو ہے، جو اہل ایمان رہے ہیں ہر دور میں، ان کی تاریخ یعنی کہ انبیاء کرام کی جو تاریخ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، ان کو پڑھ کے ہم لوگ سیدھا راستہ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں آرام سے بالکل۔ اور ہم لوگ گناہوں سے اور وہ سخت قسم کے گناہوں سے جو موبقات ہیں، جو کہ ہلاکت والی جو ہے نا وہ گناہیں ہیں، وہ ان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے عقل سیکھنی ہے تو کسی بے وقوف کے پاس چلے جائیں، جو ویسا وہ کر رہا ہے اس طرح آپ نے نہیں کرنا ہوتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم لوگ مفہوم مخالف سے چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے۔ تو ہم لوگوں نے ان مجرموں کے حالات پڑھنے ہیں، اور جو جو گناہ وہ کرتے رہے جن کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوئی، ہم نے وہ نہیں کرنی۔ تو ہم لوگ تاریخ کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک ہفتے کا یا 3 دن کا جتنا بھی ہوا، ہم 4 دن کا وہ کورس رکھیں گے، جس میں ہم لوگ اگر زیادہ ہوا، مہینے کا ہوا تو مہینے کا رکھ لیں گے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ان قوموں نے کیا گناہ کیا۔ نوح علیہ السلام سے شروع کریں گے، آدم علیہ السلام سے شروع کر سکتے ہیں، حابیل اور قابیل کا بھی مسئلہ جو ہے اس میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام ہے، وہ باقی پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں جن کے قوم کے ساتھ ٹسل آئی ہے، وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس پہ اگر غور و خوض کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہمارے جو ہے نا راستے بڑے ہی متعین ہو جائیں گے، بالکل انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے ذہن میں، آپ لوگوں کے ذہن میں آج کے موضوع کے حوالے سے سوالات ہیں کیا؟ یا آپ کے پاس ابھی تک جو ہے، یعنی آپ کے پاس سوالات ہیں اس کے جو ہم جس پہ آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں؟ کچھ ہے آپ کے ذہن میں احباب؟ سر کیونکہ ابھی تو ہم نے پہلے بھی اس ٹاپک پہ ڈسکس تھوڑا بہت کیا تھا، اب اگر ہو سکتا ہے وہ جو ایکسپلینیشن دیں گے، جو سمجھائیں گے، تو اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ بہت سارے کوشچنس کے تو آنسر اسی میں مل جاتے ہیں، اگر ایسا ہاں ہو گیا تو پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ آپ نے سوال ویسے بھی ذہن میں رکھیے گا، جو جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا، ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سارے پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے۔
چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں، تو ہم سب کا دل جو ہے وہ اداس ہے ہماری حالت زار پہ، ہم سب پریشان ہیں اس حوالے سے۔ تو آپ لوگوں کے نگاہ میں جو بھی ایسی کوئی بات ہے نا، آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور اس کو ہم ڈاکٹر صاحب سے پھر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ جی رضوان بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں وہ مائک آن ہو گیا تھا، میں ہاں مسجد میں ہوں تو ٹھیک، بس ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نے بھی سب بتا سوچنا ہے، اگرچہ آپ یو کے میں ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ اچھا تقابل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے 2 معاشرے دیکھے ہیں، تو ہمارا معاشرہ بھی آپ کے سامنے ہے اور وہ والا معاشرہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو آپ بھی جو ہے اس میں ابھی حصہ ڈالیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ گفتگو کریں گے نا، تو اس کے بعد پھر ہم لوگ آپس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ تعالیٰ، زندہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم نے ایک کورس کیا تھا سیرت رسول کا، اور ابھی جو مہینہ آ رہا ہے وہ سیرت رسول کا مہینہ ہے، جو ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ہم ہر رات میلاد شریف مناتے ہیں اس صورت میں کہ ہم سیرت رسول کو پڑھتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ روشنی اور نور لیتے ہیں ہمیں۔ تو اس دفعہ بھی ایسے کوشش کریں گے اس ربیع الاول میں بھی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سیرت رسول پہ انشاءاللہ تعالی مہینہ گزاریں گے۔ اور ہم نے جو پہلے پڑھا تھا، ہم نے سارے راستے ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ تلاش کیے، اور ہم نے اس کی تصویریں، ویڈیوز، بہت لوگوں نے کام کیا ہے اس پہ ماشاءاللہ سے، بہت زبردست قسم کا۔ جدید جو جتنے ولاگرز ہیں ماشاءاللہ سے بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا ہم لوگوں نے پھر ڈسکس کیا اس کو، پورے سیرت رسول کو ہم نے پڑھا اس نقشوں کی مدد سے اور ویڈیوز اور تصویروں کی مدد سے۔ تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو میں کورس بتا رہا ہوں آپ کو پچھلی امتوں کا اور یا انبیاء کرام کی سیرت پڑھنے کا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں۔ آمنا کیا ہم لوگوں نے کیا ہے ان کا نام مہپارا، کیا ہم لوگوں نے انبیاء کرام کی پڑھا ہے؟ قصص الانبیاء بھی پڑھا ہے ہم لوگوں نے نا، کورس کیا پورا، یہ بھی ہمارا گزر چکا ہے نا، آپ کے ذہن میں ہے؟ ہم نے جی سر۔ ہاں، انبیاء کرام کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے نا، ہاں بالکل ایسے ہی تھا۔ وہ بھی بڑا شاندار کورس تھا، بہت شاندار کورس ہے وہ بھی۔ تو پھر ہم نے کیا سیرت رسول پڑھا ہے ہم لوگوں نے، سیرت سر وہ رسول ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا، پوری جگہ دیکھی تھی، پورا ڈیٹیل میں پڑھا تھا ہم نے۔ ہاں انبیاء کرام کا کورس بھی ہم نے کیا، اور ہم نے سیرت رسول کا الگ سے بھی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا بتاتی ہیں، اب کیا کریں ہم لوگ ابھی اس ربیع الاول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ سے ایک دفعہ ہمارے نئے دوست بھی آ گئے، کیا دوبارہ سے سیرت رسول کو ہم سال بسال پڑھیں اس کو؟ ویسے کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یا پھر وہ جیسے میں نے موضوعات بنائے تھے، 40 موضوعات بنائے تھے سیرت رسول پہ، بڑے خوبصورت قسم کے موضوعات تھے، بہت سارے علماء کراموں نے مجھ سے جو ہے وہ رابطہ کیا، بہت سارے علماء نے، کہ یہ بڑا زبردست کورس ہے آپ کا، ہوگا اگر آپ لوگ تیار کر پائیں تو نوٹس سر بنا۔ آپ نے ایک بک شیئر کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ماہر نفسیات، ہاں وہ تو ایک ہے، وہ ایک لیکچر تھا، صرف ایک لیکچر تھا وہ۔ ایک کتاب کی، مطلب ہاں اگر ہم اس طرح ڈفرینٹ ان کے پہلوؤں پہ، ان کی زندگی کے پہلوؤں پہ کریں الگ الگ، ہاں بطور سپہ سالار، بطور شوہر، اس ہاں طرح تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہاں وہ تو بڑا شاندار سیرت، کیا تھا یار وہ، سیرت رسول کے کیا تھا وہ؟ بند کر دو۔ یا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت معذرت محترم اسد اللہ صاحب، بس وہ کچھ ذرا ٹیکنیکلی اتنے ساؤنڈ نہیں ہے، ہم تو بچوں کی ارے ہیلپ لیے ہیں۔ بہت اچھا ہو گیا، الحمد للہ، کوئی مسئلہ نہیں سر، کوئی مسئلہ نہیں، بڑا اچھا ہے، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ، اور یہ سارا وقت آپ کا ہے جزاک اللہ، انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے آپ کہیں گے انشاءاللہ اسی طرح ہوگا انشاءاللہ۔ تو بلا تاخیر بہت میں بہت دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ مائک پہ آئیں، اور آپ ہی جو ہے اس کو سنبھالیں، اس مجلس کو۔ ڈاکٹر طارق اعجاز صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ معاشرتی علوم، ایئر یونیورسٹی اسلام آباد، ہم سے مخاطب ہیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل صد عزت و احترام محترم جناب اسد اللہ الازہری صاحب، اور آج کی اس نشست کے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں، سب سے پہلے تو بہت معذرت، میں عام طور پہ
تاخیر عادت نہیں ہے، بلکہ وقت سے پہلے ہی کوشش ہوتی ہے جہاں کہیں بھی کمٹمنٹ ہو تو وہاں وقت سے پہلے پہنچا جائے۔ تاہم جو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں تو اس میں کچھ ڈیفیشنسیز کی وجہ سے تھوڑا سا وہ 15 منٹ 17 منٹ تاخیر ہو گئی، جس کے لیے میں تمام پارٹیسپینٹ سے بہت ہی معذرت خواہ ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے سب کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، اور یہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں نہ صرف ہر درد دل رکھنے والے ایک پاکستانی کا موضوع ہے، بلکہ اس کو ذرا براڈر سینس کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ 57-58 اسلامی ممالک میں سے ہر وہ مسلمان جو ایک امت کا درد رکھتا ہے، اس کے بھی اندر کے احساسات اور جذبات وہ یہی ہیں کہ آج جو امت مسلمہ یا اسی کا حصہ پاکستان کو بھی بنا لیں کہ ہم جو ہے وہ بالآخر زوال کا شکار کیوں ہیں، اور اس کے لیے ہمیں نکلنے کے لیے اس زوال سے کیا کیا راستے متعین ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کر کے اور فائنلی اس زوال کی کیفیات سے نکل کر ہم پھر سے عروج اور ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہو سکتے ہیں۔ جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں، یہ میری بیٹی کے نام سے ہے جو یہاں پہ جو بنا ہوا ہے آنگہ اعجاز کا، تو ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں میں ان تمام کی بڑی ہی توجہ چاہوں گا، اور پورا فوکس کے ساتھ اس چیز کو ہم اس اینگل سے ایک اینگل سے ڈسکس کریں گے، اور ہم ہسٹری میں بھی جائیں گے، اور ہسٹری کے جو لیسنز ہیں ہمارے سامنے ہم ان کو بھی لے کر آئیں گے، اور تاکہ ہم جو ہے وہ ایک ایسے کنکریٹ کنکلوژن کی طرف ہم بڑھ سکیں جہاں سے ہم نکلنے کے لیے اپنی راستہ جو ہے وہ متعین کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم وطن عزیز کی بات کرتے ہیں، اور اس ملک کے اندر جس ملک میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ٹیلنٹ بھی رکھا ہوا ہے اور بے پناہ وسائل سے بھی یہ ملک مالا مال ہے، اور اس کی جو جیوگرافیکل لوکیشن اور امپورٹنس ہے، جس ریجن میں ہم یہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ہمارا ملک پاکستان، ہمارے چاروں طرف کے جو ریجنز ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں اور ایک ورلڈ میپ کے اوپر آپ دیکھیں تو وہاں سے ہمارے ملک کی ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹریٹجک امپورٹنس بھی ایک جو ہے وہ بنتی چلی جاتی ہے، یعنی ہم اس ریجن میں سب کانٹیننٹس کے ایک ایسے خطہ میں آباد ہیں جہاں پہ کوئی بھی اس خطے کا کوئی ملک ہو، کوئی باہر کا کوئی ملک ہو، کسی کو بھی ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں، سب کانٹیننٹ کے اندر اگر کسی نے یہاں پہ کوئی کام کرنا ہے، کسی نے کوئی اپنی پالیٹکس کرنی ہے، کسی نے اپنا کوئی بزنس کرنا ہے، کسی نے اپنی کوئی اکانومی کو گرو کرنا ہے، تو جب اسٹریٹجک امپورٹنس کی ہم بات کرتے ہیں وطن عزیز کی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ریجن کے اندر پاکستان کو اگنور کیے بغیر کوئی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہو تو ایشیا کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے لے جانے کا خواب جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ ہمارے وطن عزیز کی یہ ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، اور جیسا میں نے ذکر کیا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ وطن عزیز ہمیں اسلام کے نام پہ ملا، اور ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی اپنی جو ان کی بک ہے اس کا ہم مطالعہ کریں، پھر اگر ہم سب سے بڑھ کر افکار اقبال کا مطالعہ کریں، ان کی جو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو جن کا وجود، جن کی سوچ، جن کی فکر، جن کا نظریہ اور جن کی فلسفی کا جو تعلق ہے ملک پاکستان کے ساتھ، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک جسم کا روح کے ساتھ ہو، یعنی
کہنے کا مقصد یہ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی آئیڈیالوجی میں، اس کی لائن آف تھنکنگ سے، اور اس کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، اور اس کی جو فیوچرسٹک جو اپروچ ہے، اور یہ ملک پاکستان جو ہے وہ دنیا کے خطے کے اوپر پھر سے ایک عظیم ملک کیسے بن سکتا ہے، ہم یہ ساری کی ساری چیزیں، سارے خواب اور ساری پلاننگ، اگر ہم اقبال کی فلسفی کو، ان کے نظریہ کو، اور انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اس کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ دیں، اور ہم اس کو بغیر پاکستان کی کوئی ترقی کا اور زوال سے نکلنے کا اگر ہم کوئی مشاہدہ کرنا چاہیں یا خواہش کرنا چاہیں، یا کہ ہمیں ایسا کوئی سسٹم آف گورننس جو ہے وہ میسر آ جائے جو اقبال کی تھاٹس سے کنٹراڈکٹ کرتا ہو، تو یہ محترم پارٹیسپینٹس یہ یاد رکھیے کہ یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وطن عزیز میں ہم اقبال کی دی ہوئی لائن آف گائیڈنس سے ہٹ کر، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ایک مینیفیسٹو تھا، جو انہوں نے قرارداد مقاصد کی شکل کے اندر 1940 میں قرارداد پاکستان جو منٹو پارک لاہور مینار پاکستان میں جو منظور ہوئی تھی، اور وہ قرارداد پاکستان جو ہے وہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے پاکستان کا، اس کے بالکل دیباچہ کے اندر، اس کے جو پریمبل ہے، پری فیس ہے، اصل کانسٹیٹیوشن آئین وہ بعد میں سٹارٹ ہوتا ہے، مگر قائد اعظم کی وہ دی گئی جو گائیڈ لائن تھی، جو سپیچ تھی منٹو پارک کی، اس کو جو ہے وہ ہمارے آئین کے اندر جو ایک بیسک فریم ورک کے جو حصہ کے طور پر جو ہے وہ اس کا مکمل پرماننٹ ایک پارٹ جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ یہ دو حوالے میں آغاز میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہم جب اینڈ پہ اپنی اس گفتگو کا انالیسس کرتے ہوئے ہم جب اینڈ پہ آئیں گے، پھر ہمیں یہ دو ریفرنسز دوبارہ سے یہ کام آئیں گے۔ پھر ہم چاہیں گے، چونکہ آج ہم اس چیز کا مطالعہ تو نہیں کر سکیں گے، وہ میں آپ کے لیے چھوڑ دوں گا کہ آپ سب احباب جو ہے وہ ہمارا جو ملک پاکستان کا جو آئین ہے، دستور پاکستان جو ہے اس کو آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے، اور اس کا جو پریفیس ہے اس کا آپ خود سے مطالعہ کریں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو 1940 میں پاکستان کے بننے سے 7 سال پہلے جس پاکستان کا وہ تصور دیکھ رہے تھے، جس طرح کی ایک گائیڈ لائن دے رہے تھے، جس طرح کا ایک فریم ورک آنے والے ایک عظیم ملک کے لیے دے رہے تھے، اس کے چیدہ چیدہ نکات جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے، جن کے اندر پاکستان کے اندرونی سلامتی، پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی جو سسٹم آف گورننس ہے وہ کیا ہوگا، پاکستان کا ویژن کیا ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس پریمبل کے اندر، اس دیباچہ کے اندر، اس لائن آف تھنکنگ کے اندر جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ 1940 کی جو ہے وہ قرارداد جو ہے وہ پیش کی تھی، تو اس کے اندر سے جو ہے وہ انہوں نے اس کو ہم ڈیٹیل میں جب ہم ڈسکس کر سکتے ڈسکس کر لیں، تو پھر ہمیں جو ہے وہ صحیح معنوں میں اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہمارا پاکستان کب چڑھ جائے گا اس زوال کے راستے سے نکل کر ترقی کے راستے کے اوپر، اور ہم کہاں سے ہم پھسل گئے تھے جہاں سے ہم نے دوبارہ چڑھ اسی راستے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے جو وہ ہم نے آگے بڑھنا۔ دوسرے نمبر پہ پھر جو ہے وہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جو ہے وہ ہمارے عظیم مفکر مصور پاکستان، جنہوں نے ویژن پاکستان کا دیکھا تھا، جنہوں نے پاکستان کے بننے سے بہت پہلے 30 سال پہلے جو الہ آباد کا جو ایڈریس تھا علامہ اقبال کا، اس کے اندر جو انہوں نے ایک نقشہ دیا تھا کہ دنیا کے اس خطے کے اندر اس میپ کے اوپر جو ہے وہ ہم ایک ایسے ملک کا خواب دیکھ رہے ہیں جہاں کے رہنے والے مسلمان اپنے مذہب کے مطابق، اپنی عقیدہ کے مطابق، اپنی نظریاتی اور عقیدہ کی بنیاد کے اوپر ایک ایسے وطن کا حصول چاہتے ہیں جہاں پہ وہ آزادانہ طور پہ اپنے دین و مذہب کی جو ہے وہ پریکٹس کر سکیں۔ اور اس کی فردر ایکسپلینیشن میں نے پھر آپ سے جیسا گزارش کی کہ وہ قائد اعظم کی وہ اوپننگ سپیچ جو اس وقت ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، جب آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کیا کیا کیفیات ابھی چل رہی ہیں، اور کس طرح سے ہم ان سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو
ایک سیکنڈ بول کیجیے گا. جی تو دوستو، اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری میں چلتے چلے جائیں نا، دیکھیں ہماری اسلام کی 1400 سال کی ہسٹری ہے. اگر میں آپ کو بریفلی آپ کے سامنے یہ عروج اور زوال کی داستان کا ذکر کروں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مدینہ طیبہ کے اندر ہجرت فرما کر 10 سال قیام فرمایا اور ریاست مدینہ کو قائم کیا، وہاں سے اسلام کے عروج کا آغاز ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ دور، مدنی دور کے بعد 30 سال کا وہ زمانہ جس کو ہم خلافت راشدہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ زمانہ ہمارے لیے اسی ریاست مدینہ کی ایسی ایکسٹینشن تھی، ایک ایسی وسعت تھی جس کو مزید بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ خلفائے راشدین کے مبارک دور کے اندر اسلام کی پریکٹیکل جو پریزنٹیشن تھی دنیا کے اندر جو ہے وہ نقشے کے اوپر جو ہے وہ دکھائی گئی ہے. اور پھر اس 30 سالہ زمانہ کے بعد باقی جو ادوار اسلام کی تاریخ کے اندر آئے، بنو امیہ کا دور اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ بہت سارے ڈفرینسز کے باوجود جو پولیٹیکل جو ڈومیننس اور ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر تھا بنو امیہ کا 90 سال کا دور، اس کے اندر بھی بے پناہ کامیابی کے ہمیں زینے نظر آتے ہیں. اور اس دور کے بعد پھر ایک بڑا طویل دور اسلامی حکومت اور سلطنت کا شروع ہوتا ہے، جس کو ہم بنو عباس کا دور کہتے ہیں. یہ 558 سال جو ہے وہ یہ دور حکومت جو ہے وہ عباسی خلفاء کا رہا. اور ان کے بعد پھر جو ہے وہ آٹومن امپائر، جس کو ہم سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، ان کا دور کم و بیش 500-600 برس کا جو ہے وہ دور ہے. یہ چل کر اینڈ ہوتا ہے پچھلی صدی کے اختتام پر، جب 1924 کے اندر آٹومن امپائر کو ڈس انٹیگریٹ کیا گیا، توڑ دیا گیا. آپ سب کو معلوم ہے جنگ عظیم اول کے بعد جو ہے وہ ترکی جو عثمانی خلافت تھی، پورے کی پوری مسلم امہ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ سلطنت عثمانیہ تھی. اور ترکی حکمران جو تھے ان کے آرڈر سے بر صغیر پاک و ہند کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر جو ان کی نومینیشنز ہوتی تھی، یہ مسلم یونٹی کا ایک بہت بڑا شاندار قسم کا ایک جو ہے وہ جیسچر تھا. اب جب ہم ان ادوار میں سے میں اب آپ کو لے کر چلوں گا اس دور کی طرف، خلفائے، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے تو اس میں سے میں آپ کو صرف ابھی لے کے چلتا ہوں سیدنا اس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے دوسرے خلیفہ راشد تھے. ان کا جو دور مبارک تھا، تو ان کے دور کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے دنیا کے اس نقشے کے اوپر بھرپور طریقے سے جو ہے وہ 10 سال تک جو حکومت کی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2.5 سال کا وقت ملا، حضرت عمر فاروق کو 10 سال کا وقت ملا، پھر سیدنا عثمان غنی کو 12 سال کا وقت ملا، پھر اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے وہ کم و بیش 5 سال کا وقت ملا. اس خلافت راشدہ میں سے سب سے خوبصورت ترین دور وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. وہ کیسا دور تھا کہ جس دور کے اندر خود سے آپ سب نے کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ اس وقت بڑے بڑے جو پرشیا کے جو حکمران تھے، جو روم کے جو حکمران تھے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی وہ کانپ جاتے تھے. تو وجہ اس میں کیا ہے کہ کیوں، وہ سوال یہ ہے کہ وہ کس وجہ سے کانپتے تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی؟ کیا حضرت عمر فاروق کے ارد گرد بہت بڑا کوئی لاؤ لشکر تھا؟ کیا ان کے پاس جو ہے وہ بہت بڑی ایسی پاور تھی، فورس تھی کہ جب وہ جاتے تھے تو حملہ کرتے تھے؟ یہ جو سوال میں اس لیے اٹھا رہا ہوں عزیز طلبہ اور طالبات، کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ
उम्मत की जो उरूज का वक्त था, उस वक्त जो मुसलमानों के उसूल थे, कवायद थे, वो क्या थे, और जब हम जवाल की तरफ आ रहे हैं तो उस वक्त जो है वो वही असबाब हमें जो है वो उस तरफ लेकर जाएंगे, हम उसको अपने वतन अजीज के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, जब आप जो है वो खलीफा बने और आपकी फर्स्ट जो ओपनिंग स्पीच थी, ये आपके सामने जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खलीफा राशिद बनते ही, मनसब हुकूमत पर आते ही, अपने दारुल खिलाफत के अंदर जो है वो कायम होते ही, आपकी जो पहली स्पीच थी, जो आपकी पॉलिसी को भी डिफाइन कर रही है कि फ्यूचर में अप्रोच हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वो कैसी होगी। तो यहां से अगर जो है वो आप देखें, ये आपके सामने जो मैंने स्पीच उनकी जो है वो एक खोली हुई है, जिसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। मैं आपके सामने जो है वो यहाँ से रीड करता हूँ और यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या उनके दिल के अंदर, उनके सोच और फिक्र के अंदर जो है वो हुकूमत और मनसब जो है उसका, उसको किस तरह से वो अमानत के तौर पर जो है वो समझते थे। तो उसमें से उनका जो फरमान था वो, एक सेकेंड मैं जरा आपके साथ ये शेयर कर देता हूं। यहां से आपके सामने मैं इसको जरा पढ़ देता हूं। ये आपकी वो ओपनिंग स्पीच है, फर्स्ट स्पीच जब आपने हुकूमत और सल्तनत मिलते ही आपने जो वो की थी। There are those who hate me and those who love me. That is the norm of the man from the beginning until now. There are goodness and badness, hated and love, because those are the characteristics bestowed upon human. However, please do not perceive my harsh character, which I endured, as permanent and unreliable to change. Ever since I accompany Rasul Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, I am often given the responsibility to maintain peace and harmony. During the rule of Caliphate Abu Bakr Siddiq, I was also given the same duty, but now, after the Caliphate was succeeded with me, I am weakest in front of God Allah Almighty. देखिए, जो हुकूमत और सल्तनत का जो कॉन्सेप्ट था उनके नजदीक, कि हुकूमत के मनसब पर बैठते ही जो उनके दिल के अंदर खौफ खुदा है, उनके दिल के अंदर जो एक तसव्वुर है हुकूमत और खिलाफत का, वो क्या है, उस चीज को वो एक्सप्लेन करते हुए वो कहते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलाल वाले थे, बड़ी सख्त तबीयत के मालिक थे, और उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि उमर वो है जिसके शैतान साय से शैतान भी भागता है। तो इतना सख्त कैरेक्टर था। मगर जैसे ही हुकूमत और सल्तनत मिली तो फरमाने लगे कि नहीं, अब मैं अल्लाह की निगाह में कमजोर तरीन हूं। फिर आगे स्पीच में आपने चलकर बताया कि मेरे नजदीक जो है वो मेरी रियाया का जो कमजोर तरीन शख्स है वो मेरे नजदीक सबसे ताकतवर है, और जो सबसे ताकतवर है वो मेरे नजदीक कमजोर तरीन है, जब तक कि मैं उसके हुकूक जो है वो वापस जो है वो उनको लुटा कर जो है वो ना दे दूं। अब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौरे खिलाफत था, उसके अंदर जो चीदा चीदा जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, जिस तरह से आपने जो है वो हुकूमत में रह कर रियाया के लिए जो काम किया, यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि यानी कि जो हुकूमत और सल्तनत के अंदर रह कर जो है वो एक हुक्मरान का मनसब क्या होता है, उससे क्या तवक्को की जा सकती है कि वो क्या करे उम्मत के लिए और अपनी रियाया के लिए। तो उनमें से चंद एक चीजें जो आप हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो अपॉइंटमेंट और जो सिलेक्शन का जो मैकेनिज्म था, वो इतना सख्त था, क्राइटेरिया था कि जो आपने इतना स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया था। आपने फरमाया कि हर वो शख्स जो किसी भी ओहदे के लिए मेरे पास आएगा, वो किसी भी ओहदे के लिए नाअहल तसव्वुर किया जाएगा। फिर आपका ये फरमान था, आपकी पॉलिसी में से आपने फरमाया था कि इट इज इजी फॉर मी टू डिसमिस वन सिंगल गवर्नर एंड ऑफिसर एवरी डे देन टू कीप वन रॉन्ग डियर ऑन प्लेस। आपने फरमाया ये उनकी पॉलिसी थी, प्लानिंग थी कि मेरे लिए ये बहुत आसान है कि हर रोज मैं एक अफसर को तब्दील करूं, गवर्नर को अपने अमल को तब्दील करूं, बजाय इसके कि सीट के ऊपर मैं एक ऐसे शख्स को जो वो कायम दायम रखूं जो खुद भी रॉन्ग डूइंग करता हो, गलत काम करता हो, लोगों से भी काम गलत करवाता हो। ये आपका जो है वो पॉलिसी थी, प्लानिंग थी, जो आपने अपनी पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए 8 प्रोविंसेस के अंदर आपने अपनी स्टेट को डिवाइड किया हुआ था। हर एक के ऊपर एक गवर्नर
گورنر تعینات تھا اور اس کے اندر ایک جو پورا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم تھا. پھر اس طرح سے سیدنا عمر فاروق کی یہ پلاننگ تھی کہ اینولی حج کے موقع پر تمام گورنرز کے لیے کمپلسری تھا کہ مکہ مکرمہ میں وہ جو ہے وہ حاضر ہو جائیں, اور دنیا بھر سے آنے والی رعایا جو تھی اب ان کے اگینسٹ اگر کوئی ان کی کمپلین ہوتی تو وہ ڈائریکٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا جو سٹرکچر بنا ہوا تھا وہ کمپلینٹس وہاں پہ رجسٹر ہوتی تھیں. تو یہ ایک میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ صرف ایک ہلکا سا خاکہ پیش کیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مال و دولت رعایا پر جب خرچ کرتے تھے, اور ایک دفعہ آپ نے جو اس قدر خرچ کیا تو عراق جو پروونس تھا اسلامک امپائر کا, پرشیا کا حصہ تھا, پھر اسلام کے اندر شامل ہو گیا, کچھ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی. یقین جانیے اب دیکھیں آج کے حالات کے ساتھ آپ ان چیزوں کا جائزہ لے سکتے ہیں. ایک حکمران ہے جو کہ بیت المال سے عوام کے پیسے سے عوام کے اوپر خرچ کر رہا ہے, اور رعایا نے خوش ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تعریف کی تو آپ کی زبان پہ جملہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تم میری تعریف کر کے حق تلفی کر رہے ہو. میری تعریف اس وقت بنتی تھی اگر میں اپنے باپ خطاب کی رقم اور دولت یا اپنی مال و دولت تمہارے اوپر خرچ کرتا, پھر تو میری تعریف بنتی تھی, مگر یہ آپ لوگوں کا مال ہے, آپ کی دولت ہے, مجھے اس کے اوپر ٹرسٹی اور امین بنا کر رکھا گیا ہے, یہ آپ ہی کی طرف جو ہے وہ ریٹرن ہو کر جا رہی ہے. امانت کا اتنا خوبصورت کانسیپٹ جو خلافت کے منصب پر جو 10 سال جو رہے تھے, رول آف لا اتنا سٹرونگ تھا کہ ایون اپنا بیٹا بھی جو ہے وہ جب پتہ چل گیا کہ یہ اس نے غلطی کی ہے, سر عام ان کو بھی کوڑے لگائے اور ان کو عدالتوں سے سزائیں دلوائیں. اس قدر جو ہے وہ سٹرونگ ایڈمنسٹریشن تھی, اور رول آف لا اتنا سٹرونگ تھا, اور جو جوڈیشل سسٹم اتنا سٹرونگ تھا کہ اس کے اندر زیرو انٹرفیئرنس جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے جب رول آف لا ہوگا رول آف دی رولر نہیں ہوگا. اب ہمارے ملک کا المیہ کیا ہے؟ انفارچونیٹلی جب سے یہ ہمارا ملک بنا 47 سے لے کر جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان سے پہلے علامہ محمد اقبال, ان کا جو نظریہ اور فکر اور سوچ تھی اس سے یکسر ہم ہٹتے چلے گئے. ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ رول آف لا کی بجائے رول آف دی رولر کی جو ہے وہ انفورسمنٹ ہوتی چلی گئی. تو کسی بھی معاشرے کے زوال کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب وہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی معاشرے کے اندر رول آف لا قانون کے نفاذ کے بجائے جب حکمرانوں کا ہی آواز اور ان کی زبان اور ان کا قلم قانون بنتا چلا جائے تو وہاں سے کوئی بھی سوسائٹی سٹیبلائز نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو سٹیپ تھا, اور آپ نے 10 سال تک اس کو بڑے احسن طریقے سے اڈاپٹ کیا تھا, اس لیے ان کی رعایا کے اندر رہنے والے وہ نان مسلم جب پیلسٹائن فتح ہو گیا, جب وہاں کا جو کرسچین کنگ تھا وہ جب چابیاں پیش کرنے کے لیے آیا تھا, اور حضرت عبیدہ ابن الجراح جو تھے وہ کمانڈر ان چیف تھے ان علاقوں کے جنہوں نے ان علاقوں کو فتح کیا, اور حضرت عمر فاروق کو مدینہ سے انوائٹ کیا کہ آپ تشریف لائیں تاکہ آفیشل سیریمنی کے اندر جو ہے وہ چابیاں بیت المقدس کی آپ کے حوالے کی جائیں. جب آپ وہاں پہ پہنچے, آپ نے وہاں پہ لوگوں نے یہ کہا کہ شکرانے کے طور پر یہاں پہ 2 نفل ادا کریں. آپ نے کہا اس چرچ کے اندر میں بیٹھ کر 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اگر آج میں نے یہ کام کیا تو کل کو قیامت تک آنے والی امت عمر کا یہ عمل جو ہے وہ سنت کے طور پر زندہ رکھے گی, اور غیر مسلم رعایا کے جو چرچز ہیں, ان کے سینیگوگز ہیں, ٹیمپلز ہیں, ہندو عبادت گاہیں ہیں, جتنی بھی غیر مسلم رعایا کی جو عبادت گاہیں ہیں اور ان کی مذہبی جو تقدس ہے اور ان کی مذہبی آزادیاں ہیں, اس کے اوپر حرف آنے کی توقع ہے. اس لیے آپ نے جو ہے وہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے دور ایک پتھر پھینکا, جہاں پہ جا کے وہ پتھر گرا اس جگہ پہ آپ نے 2 رکعت نماز نوافل ادا کیے. اور آج پیلسٹائن کے اندر وہ ایسی خوبصورت ایک جنکشن ہے جہاں پہ ایک طرف مسجد ہے مسلمانوں کی, اس مسجد کا نام مسجد عمر ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کرسچنز کا ہولی سیپلیکا چرچ ہے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ جوش عبادت خانہ جو ہے وہ یہ 3 بڑے مذاہب کے جو ہے وہ عبادت خانے مساجد مسجد اور
چرچ اور 7 سینیگوگز جو ایک جگہ پہ قائم اور دائم ہے. لیکن پوائنٹ یہ بتانا چاہتا ہوں عزیز طلبہ و طالبات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فہم اسلام تھا، جو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کا فہم لیا تھا، اس کو اس طرح سے پروٹیکٹ کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا. جہاں مسلمان ان کی رعایا کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے تھے، وہاں پہ بڑے پیمانے پر جو غیر مسلم رعایا تھی وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ اپنی حفاظت، اپنے آپ کو سیف اور اس طرح سے سمجھتے تھی، کیونکہ انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ رول آف لا کو جو ہے وہ انشور کیا. اور یہاں تک کہ ایک سنگل پینی جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے خرچ کرنا، حکومت کے لیے خرچ کرنا، کسی کام کے لیے بھی خرچ کرنا، اس کو کلیتاً آپ نے جو اس کو بین کیا ہوا تھا. تو معاشرے کی ترقی کے اسباب جو ہے وہ رول آف لا ہے. ایک اسلامی تاریخ کے اندر ایک اور بڑا عظیم نام آتا ہے جن کو ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں. یہ بنو امیہ کے جو خلفاء تھے ان میں سے ایک تھے، اور ان کا دور حکومت غالباً 2.5 سے 3 سال رہا ہے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کا یہ 2.5 سے 3 سال کا دور وہ تھا اسلامی تاریخ کا عزیز طلبہ اور طالبات، جس دور کے اندر مسلمان گورنرز جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں ڈھونڈ کر پھر یہ سوچتے تھے کہ کوئی ایسا غریب، ایسا شخص جو ہے وہ مل جائے جو زکوٰۃ کا مستحق ہو. اس کے اندر پروسپیرٹی، خوشحالی، مالی خوشحالی جو ہے وہ اس رعایا کی ایسٹ ٹو ویسٹ جہاں جہاں تک ان کی حکومت اور سلطنت تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت ایک اسلام کی ایک عظیم عروج کی ایک جو وہ تصویر اس کے اندر جو وہ نظر آتی ہے. سوال یہ پیدا تو کیا ہے، جس دن وہ اپنے خلافت کے منصب پر بیٹھے، آپ کو تھوڑی تھوڑی سی 2-3 مثالیں دے کے پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو جب وہ اپنے آفس میں جانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ راستہ میں ایک بہت بڑے دور دور تک پولیس دونوں سائڈ پہ کھڑی ہے اور آپ کو ویلکم کر رہی ہے، اور آپ کے پروٹوکول کے لیے آپ کے ساتھ، آپ کے دربار تک جو پیلس تک جو وہ ساتھ چلتی چلے گی. جب آپ جا کے اپنی کرسی پہ بیٹھے، آپ کے جو ایڈوائزر تھے ان سے آپ نے پوچھا کہ یہ اتنی پولیس یہ کس کام کے لیے ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بنو امیہ نے بادشاہ کے پروٹوکول کے لیے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس لیے یہ جو ہے وہ کچھ پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ آپ کی حفاظت کے لیے تعینات ہیں. تو سنیے انہوں نے کیا فرمایا. انہوں نے کہا کہ مجھے کس چیز کا خوف اور ڈر ہے کہ مجھے میری رعایا میں سے کوئی آ کے قتل یا مار سکتا ہے، کیونکہ میرے پاس یہ جو منصب ہے وہ امانت ہے، اور میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ اس امانت کے اندر میں خیانت کروں. یعنی یہ حکومت اور سلطنت، میں اس کا امین ہوں، اور یہ میرے پاس امانت ہے عوام کی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں، پولیٹیکل سینس کے اندر ان کا ریپریزنٹیٹیو ہوں. کیا کوئی وہ شخص تصور کر سکتا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیاسی جانشین ہو، اور پھر وہ ملک کے اندر کے جو مسائل اور معاملات ہیں، بیت المال ہے، اس کے اندر کوئی خیانت کا مرتکب ہوگا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. آپ نے ایک آرڈر، ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے فرمایا کہ یہ پولیس عوام کی خدمت کے لیے اور واپس اپنی عوام کی خدمت کے لیے چلی جائے. ایک شخص کے اوپر کے لیے اتنا بھاری بوجھ ہم خزانے پہ نہیں ڈال سکتے کہ وہ ایک ہی حفاظت کے لیے جو ہے وہ پولیس اتنی درکار ہو. گورنر مدینہ کا جو ایڈوائزر تھا، اس نے جو ایک لیٹر لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو، اور یہ ساتھ ریکویسٹ کی کہ گورنر مدینہ کے لیے کچھ فنڈ جو ایلوکیٹ کیے جائیں، چونکہ گورنر صاحب جو ہے وہ شام رات کے اوقات میں، مغرب کے بعد جو ہے وہ نکلتے ہیں آگے مارکیٹس کے اندر وزٹ کرنے کے لیے، اور ان کے لیے چراغاں کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ تیل درکار ہے جس کو ہم نے خریدنا ہے، تو اس کے لیے فنڈز درکار ہیں. اور وہ موٹے پین سے انہوں نے جو ہے وہ لکھ کر بھیجا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کیا وہ گورنر بننے سے پہلے اسی طرح کی روشنیوں میں ہی سفر کرتے تھے، یا وہ اس کے بغیر بھی کر سکتے تھے؟ تو انہوں نے کہا گیا بالکل کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، دن کی روشنی کے اندر جو وہ کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ خزانہ جو ہے وہ عوام کا ہے، بیت المال کا ہے. ایک گورنر کے لیے میں اتنے پیسے نہیں دے سکتا کہ اس کے شام کے سفر کے لیے جو ہے وہ اس کی اخراجات جو ہے وہ اس قدر بڑھتے چلے جائے، خزانے پر بوجھ نہیں ڈال سکتے. جب وہ فوت ہوئے تو ان کی بیوی سے کسی نے پوچھا
کہ عمر بن عبد العزیز کی بہت سی خوبیاں ہیں. کوئی ایک آپ خوبی آپ بتا دیں، کیونکہ بیوی وہ رازدار ہوتی ہے کہ جس کو اپنے خاوند کا پرائیویٹ لائف بھی اور اس کی نجی زندگی کا بھی اس کے سامنے اس کا اطلاق اس کے سامنے ہوتی ہے. تو کیا خوبی آپ بتانا چاہیں گے کہ عمر بن عبد العزیز اب دنیا میں نہیں رہے، اور اس قدر خوف خدا رکھنے والا حکمران جس کے دور کے اندر اتنی خوشحالی تھی، عدل و انصاف تھا، ہر طرف قانون کی حکمرانی تھی؟ تو بیوی نے یہ جواب دیا، عزیز طلبہ اور طالبات، وہ کہنے لگی کہ بخدا جب کبھی وہ گھر کے اندر ہوتے، میں نے ان کو اللہ کے خوف کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا. وہ ہر وقت گھر کے اندر کپ کپا رہے ہوتے، خوف کر رہے ہوتے، اور وہ خط ڈرتے رہتے کہ یا اللہ، اگر میں عوام کے اندر جو ہے وہ رعایا کے اندر جو یہ مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کے اندر میں اگر عدل اور انصاف نہ کر سکا تو کل کو تیرے حضور میں کھڑے ہو کر میں جواب جو ہے وہ کیسے دے سکوں گا. یعنی اپنے جو حکومت اور سیاست اور ریاست کا جو منصب تھا اس کی اتنی زیادہ کانشیسنس تھی، اتنے آگاہ تھے کہ وہ اس چیز کے اندر ہمیشہ خوف میں رہتے تھے کہ کہیں مجھ سے اگر عوام کے حق کے اندر حق تلفی ہو گئی تو پھر جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور میں کس طرح سے پیش ہو سکوں گا. عزیز طلبہ اور طالبات، پاکستان بننے کے بعد کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا حکمران آیا کہ جس کے دل کے اندر جو ہے وہ عوامی جو خزانہ ہے، جو عوام کا پیسہ اور مال اور دولت ہے، جو سراسر ان کے پاس امانت ہے اور اس کے وہ امین بنائے گئے تھے، اسلامی نقطہ نظر سے اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا اور ہے نام سے، کیا آپ یہ 77 سال کی ہسٹری کے اندر آپ کو کون سا ایسا حکمران نظر آیا جو عوام کے پیسے کو جو ہے وہ اس قدر تصور یہ رکھتا ہو کہ یہ عوام کی امانت ہے اور عوام کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہوگا اور اس میں ہمارے ذاتی اخراجات کے اوپر اور اپنے پرائیویٹ بزنس اور امپائرز بنانے کے اوپر خرچ نہیں ہوگا؟ یہ چیز ہے جو زوال کے شکار کا جو ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہاں سراسر فوکس جو ہے وہ رعایا ہے، عوام ہے، اور ادھر جو ہے وہ فوکس جو ہے وہ اپنی ذات. جب نیپوٹزم ہو جائے، جب اقربا پروری ہو جائے اور حکومت کے منصب پر بیٹھے ہوئے لوگ میرٹ کے اوپر ڈیسیجن نہیں کرتے اور اس کی بجائے جو ہے وہ نیپوٹزم، اقربا پروری اور جو جتنے قریب ہیں ان کو جو ہے وہ جب آپ نوازشات کرتے چلے جائیں تو وہاں سے پھر یہی وہ اسباب ہیں جو حکومتوں کو، اداروں کو اور ملکوں کو اور امتوں کو جو ہے وہ زوال کی طرف لے کر چلتے چلے جاتے ہیں. یہاں پہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مت بھولیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یہ تھا، جب آپ کو پتا ہے ایک خاتون نے چوری کی تھی اور آپ کے سامنے لایا گیا تو کسی نے سفارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، دیکھیں پچھلی امتوں کی تباہی کی وجہ، ایک وجہ وہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی امیر چوری کرتا تو وہ بچ جاتا، جب غریب چوری کرتا تو پھر جو ہے وہ پھنس جاتا. یعنی کہ غریب کے لیے قانون جب اور ہو جاتا ہے کسی ریاست اور حکومت اور سلطنت میں، اور امیر کے لیے اور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ زوال کی وجہ بنتی چلی جاتی ہے. یہ آپ کے سامنے اب میں نے آپ کو عباسی جو دور خلافت جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا اس میں سے چند چیدہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو صرف ان کا ایجوکیشن سسٹم میں بتاتا ہوں. یعنی عباسی دور خلافت اسلامی دور حکومت کا 1400 سال کا جو ہے وہ ون آف دی گولڈن ٹائم پیریڈ جو ہے اسلامک ہسٹری کا اس کو کہا جاتا ہے. تو اس کو کیوں گولڈن ٹائم پیریڈ کہا جاتا ہے؟ اس دور کے اندر جو حکمران تھے انہوں نے کیا کام کیے جس کی وجہ سے اسلام کی ساری دنیا کے اندر عزت تھی. اس وقت روئے زمین کے اوپر جو ہے وہ اسلام اور اسلامی حکومت اور سلطنت اور خلیفہ ہارون الرشید اور مامون الرشید، یہ جو عباسی خلفاء جو تھے پرومیننٹ لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ آتے تھے، ٹاپ رینک لیڈرز کے اندر آتے تھے، جن کے الفاظ سے، جن کے سوچ اور فکر سے دنیا کے نقشے جو ہے وہ تبدیل ہوتے تھے. یہ منصب اور سٹیٹس ان کو کیوں کر حاصل ہوا؟ جہاں اور بہت ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے توجہ کی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جس چیز کے اوپر فوکس کی، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں ان کا جو عباسی خلفاء جو تھے، جو حکومت اور سلطنت کے منصب پر جو فائز ہوتے ہیں، وہ دیکھیں ان کا نالج کی پیٹرنیج کیا تھی. ایک تو وہ خود صاحب علم تھے اور خود
بڑے بڑے جید قسم کے محدثین کی محافل کے اندر وہ خود حکمران بیٹھ کر علم کے طالب ہوتے تھے، اور اپنی اولاد کو علماء کی مجلس کے اندر بٹھا کر ان سے خیر کی توقعات جو ہے وہ رکھتے تھے اور سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے. ایک تو خود ان کا شغف تھا علم کے ساتھ. یہاں سے آپ کو ایک دوسرا پوائنٹ مل جائے گا کہ ہماری 77 سالہ تاریخ کے اندر وہ کون سا ایسا حکمران آیا کہ جس کو علم سے اتنی محبت اور شفقت ہے، کہ جو ایسا حکمران ہو جو علم کی اتنی سرپرستی کرے کہ بجٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہائیسٹ جو بجٹ ایلوکیشن ہو وہ غربت اور یہ الٹریسی کو ریموو کرنے کے لیے اور ناخواندگی کی شرح اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر میکسیمم بجٹ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ڈپیوٹ کرے، اس کے اوپر فکس کرے. اور یہاں پہ دیکھیے عباسی خلفاء کے دور کے اندر انہوں نے کتنے شاندار قسم کے اپنے جو سسٹمز جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے بنائے. یہ چند ایک جو ہے وہ ٹائپس آف انسٹیٹیوشنز جو آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں، وہ مساجد کے اسکول تھے، اسمال اسٹڈی سرکلز تھے ان کے اندر، پھر رائل لٹریری سرکلز تھے، یہ سب کی سب بیت الحکمت، ہاؤس آف وزڈم تھے، یونیورسٹیز تھے، نظامیہ یونیورسٹی، بہت ساری یونیورسٹیز اس ٹائم پہ انہوں نے جو قائم کی تھیں. تو اس جگہ 1000 سال پہلے کی یہ تاریخ ہے آلموسٹ، جہاں پہ اتنا شاندار سسٹم تھا. میڈیکل یونیورسٹیز تھی، موبائل میڈیکل یونٹس تھے، پھر اوپن ہارٹ سرجری کے جو کانسیپٹس تھے، اینستھیزیا جو مریض کو بے ہوش کر کے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری انوویشنز اس وقت جو عباسی دور خلفاء کے اندر آپ کی عظیم آپ کی سوچ ہے کہ اس چیزیں جو اس وقت 1000 سال پہلے جو ہے وہ وجود میں آ چکے تھے. یہاں تک کہ مسلم جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے بڑے بڑے پلانیٹیریم بنا کر جو اس کے اندر جو سٹارز ہیں، جو اسٹرونومی ہے، اسٹرالوجی ہے، اسٹڈی آف سٹارز جو تھا، اس وقت مسلم سائنٹسٹ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا تھا. تو اس میں سے بڑے شاندار طریقے سے انہوں نے اس چیز کو آگے جو ہے وہ لے کر چلتے چلے گئے. کچھ جو ہے وہ چیئرز جیسے آج کل کے دور کے اندر ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر اسپیشلسٹ سبجیکٹس کے اندر چیئرز ہوتی ہیں، یہ عباسی خلفاء کے ہاں جو ہے وہ ڈفرینٹ چیئرز تھیں. پھر جو ہے وہ سینٹرز فار دی اسٹڈیز اینڈ دراسات، وہ ساری چیزیں. پھر آگے چل کر میں آپ کو یہاں سے جو بتاتا ہوں، یہ سائنٹیفک اور لٹری پروگریس، یہ آپ کے لیے سمجھنا انتہائی امپورٹنٹ ہے. چونکہ جب آپ لوگوں کی اسٹڈی نہیں، مطالعہ نہیں ہوتا، تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام 1400 سال تک غالب رہا دنیا کے اوپر، تو صرف اور صرف نمازیں پڑھ کے غالب نہیں رہا، حج کر کے غالب نہیں رہا. دنیا کی جو اس وقت کی جو میٹیریل پروگریس تھی سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، اس وقت کی جو سب سے ٹاپ کلاس کی جو ٹیکنالوجیز تھیں، اس کے اندر مسلمز جو ہے وہ لیڈ کرتے چلے جا رہے تھے. اور لیڈنگ رول کہاں سے ملتا تھا؟ یونیورسٹیز سے ملتا تھا. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اناٹومی ایک سبجیکٹ ہے ہماری میڈیکل سائنس کا. The prevalence of the eye diseases in the sunny climate and the other Muslim lands concentrated on the medical attention. یہ جو آنکھوں کی جو بیماریاں ہیں اور اس کے اوپر جو تحقیق اور ساری چیزیں جو تھی، اس کے اوپر جو ابن المسکوہ ہے، یہ وہ سائنٹسٹ ہیں جن کا نام جو ہے وہ آپ نہیں جانتے، لیکن ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے. دا لیگیسی آف اسلام کو آپ پڑھیے، آپ ہسٹری آف دی عرب ہے پروفیسر فلپ کے ہٹی کی، آپ اس کا مطالعہ کیجئے. یہ جو غیر مسلم جو ہسٹورینز ہیں جنہوں نے اس چیز کو خود ایکسیپٹ کیا، ہسٹری آف دی عربس کے اندر بڑے بڑے نامور جنہوں نے کہا کہ پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ جتنی بھی ترقی کی بنیاد پڑی ہے، اس کی جو لیگیسی ہے بیسیکلی وہ مسلم سائنٹسٹ کی دی ہوئی وہ عظیم بنیاد ہے، جس کے اوپر یورپ نے ترقی کرتے کرتے آج وہ ترقی کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. تو یہ ہمارا شاندار ایک ماضی تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ کیا تھا. پھر اس طرح سے فزیشنز تھے، میٹافزیکل سٹڈیز ہوتی تھیں، فلسفیز تھیں، تمام طرح کے علوم کے اندر جو ہے وہ کامل قسم کی مہارت جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اس کے اندر نظر آتی تھی. ایگزامینیشن سسٹم جو ہے وہ کمال قسم کا تھا، ایسے نہیں تھا بس ایسے پڑھتے چلے جاتے تھے. آج کل میڈیکل کی یونیورسٹیز کے اندر جیسے ہمارا ایک پریونٹ جو میڈیکل تمام یونیورسٹیز کے اندر تعلیمی اداروں کا ایک ایگزام کا سسٹم ہے، وہاں پہ دیکھیں جو کویکس تھے، جو وداؤٹ اینی ڈگری جو ہے وہ جو پریکٹس کرنا شروع کر دیتے تھے، ان کو ٹیک اپ کرنے کے لیے پراپر جو ہے وہ بغداد کے اندر جو ایک شاندار نظام تھا. فارماسسٹ، ڈرگسٹ، فزیشنز، ان سب کے لیے یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ پراپر وہ ایگزامینیشن کے اندر وہ اپیئر ہوتے تھے. اور یہ جو ہے وہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں المقتدر کے دور کے اندر 931 اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ایگزامینیشن کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ الاجازہ کا مطلب جو ہے وہ ڈگری، سرٹیفکیشن، لائسنس جو ہے اس کو آرڈر دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ آتھورائزڈ ہوتے تھے اپنے میڈیکل پریکٹسز کے لیے. یہ اس ٹائم کے اندر جو اتنا شاندار سسٹم انہوں نے جو وہ کیا ہوا تھا. موبائل میڈیکل یونٹس اس وقت تھے.
اتنی لوگوں کے ڈور ٹو ڈور سٹیپ کے اوپر جو وہ جا کر لوگوں کو جو ہے وہ یہ سروسز جو ہے وہ دینا. ہاسپٹلز 34 ہائی اسٹینڈرڈ ہاسپٹلز گرو تھرو آؤٹ دا مسلم امپائر, جس میں سے ابن طولون ہاسپٹل کائرو کے اندر, پھر ڈفرینٹ سٹیز کے اندر, پھر بڑی شاندار چیز یہ تھی کہ ہر ہاسپٹل کے ساتھ ایک ٹیچنگ لائبریری, بڑی شاندار قسم کی لائبریریز جو ایگزسٹ کرتی تھی, جہاں پہ مسلم سائنٹسٹ, ڈاکٹرز, ریسرچرز جو وہ پرماننٹ اپنی ریسرچ جو ہے وہ دیتے چلتے چلے جاتے تھے. تو اس کے اندر جو ہے وہ ان کی یونیورسٹیز. اب یہ نیچے اب لاسٹ والی لائن اگر دیکھیں, علی تبریزی, الرازی اور ابن العباس اور مجلسی اور ابن سینا, یہ ایسے میڈیکل کی فیلڈ کے اندر ایسے عظیم نام تھے جن کا جو ہے وہ جن کے کنٹریبیوشن کو ریکگنائز کرتے ہوئے اسکول آف میڈیسن یونیورسٹی آف پیرس کے اندر جو ہے وہ کئی سالوں تک جو ہے وہ ان کی ٹیکسٹ بک جو ہے وہ میڈیکل کالجز کے اندر جو ہے وہ ایز ٹیکسٹ بکس جو ہے وہ پڑھائی جاتی رہیں, اور ان کے اسٹیچوز جو ہے وہ یونیورسٹیز آف پیرس کے اندر اور میڈیکل کالجز کے اندر کہ ان کے ریکگنیشن کے طور پر کہ مسلم سائنٹسٹ کا یہ کنٹریبیوشن تھا, جہاں پہ یورپ جو ہے وہ اپنے علم کے لیے محتاج تھا مسلمانوں کا, جس کے اوپر انہوں نے فوکس کیا تھا. پھر آگے چلتے چلی جائیے, اور بہت سارے اس طرح سے ہزار قسم کے ایسے جو اگر آپ کو سامنے میں رکھتا چلا جاؤں, وقت جو ہے وہ اب ہمارے پاس 10 ہونے کو ہیں, لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ جو ریسرچ آپ کے سامنے میں آپ کو شو کر رہا ہوں, یہ ایسی چیزیں تھی ہر ایک ڈومین کے اندر. فلسفی ہے, میڈیسن ہے, انجینئرنگ ہے, ٹیکنالوجی ہے, بریجز ہیں, پھر جو ہے وہ ہارٹیکلچر ہے, ایسے تمام کے تمام علوم کے اندر ایک شاندار ماضی جو ہے وہ مسلمانوں نے جو اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. تو دوسری جو وجہ ہمیں نظر آتی ہے عزیز طلبہ اور طالبات, کوئی بھی قوم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی جب تک ان کی ترجیحات کے اندر تعلیم کو سر فہرست جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا. دیکھیے نا, جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں جب آپ کو نبوت ملی, تو وہ معاشرہ آپ تصور کیجئے, وہ معاشرہ کہ ہر طرف کی برائی کی وہ اماجگاہ تھی, اس اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے آغاز فرمایا تھا, اور جو پہلی وحی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی, وہ اقرا تھی. کہ تعلیم کے ذریعے سے, تعلیم کو فروغ کے ذریعے سے, تعلیم ایسی چیز ہے جو لوگوں کی سوچ کو بدلتی ہے, فکر کو بدلتی ہے, لائف سٹائل کو بدلتی ہے, اس کے اندر شعور پیدا کرتی ہے, اپنی ذات کا شعور, اپنی سوسائٹی کا شعور, اپنے رب کا شعور, اپنے تعلق کا, میرے فرائض کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ تعلیم کی مرہون منت ہے. جب 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوکس کیا, ایک موومنٹ آف نالج جب آپ نے چلائی, تو مکہ کا وہ معاشرہ, آپ فتوح البلدان جو ہے وہ بلازری کی آپ کتاب جو اٹھا کر دیکھیے, اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ مکہ کی اس سوسائٹی کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی کے اندر تشریف لائے, تو پوری کی پوری ہزاروں لاکھوں کی آبادی کے اندر وہ لوگ جو صرف لکھ اور پڑھ سکتے تھے, ان کی تعداد 17 یا 18 تھی. اب یہ دیکھیں, اتنا بڑا انقلاب تھا, اتنا عظیم ریولوشن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحریک علم لے کر اپنی نبوت کے منصب کے ساتھ اور ساتھ ساتھ تربیت ساتھ لے کر چلتے چلے گئے, یہاں تک کہ مدینہ پاک کے اندر جب آپ تشریف لائے, تو ایک اتنی میسو موومنٹ جو آپ نے آغاز فرمائی تھی, اسی علم کی تحریک کو لے کر آگے خلفائے راشدین کے دور کے اندر, بنو امیہ کے اندر, بنو عباس کے اندر, پھر پوری اسلام کی 1400 سال کی ہسٹری کے اندر جو ہے وہ علم کے ساتھ وابستی مسلم امہ کی بڑی شاندار رہی ہے. آپ کو پتہ ہے, مسلم جو نیول فورسز کے اندر جو فرسٹ فلیٹ جو ہے وہ شامل کیا گیا تھا, مسلمانوں کے پاس ارلی جو فورسز تھیں اس وقت, ان کے پاس بری فوج تو تھی لیکن سمندری فوج نہیں تھی. آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر, چونکہ ان کی اٹیکس اور جو مسلم فورسز کی جو جنگیں ہوتی تھی وہ رومنز کے ساتھ ہوتی تھیں, تو وہ فوجیں تھیں جو کہ اپنے نیول اور میریٹائم جو ان کے آپریشنز تھے ان کے اندر وہ بڑی سٹرونگ تھیں. مسلم آرمی کے پاس جو یہ چیزیں نہیں تھی, تو وہ سمندروں سے اٹیک کر کے جو وہ واپس اپنے آپ کو جو وہ لے جاتے تھے. تو پہلی دفعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو دمشق کا صوبہ تھا اور جو ایجپٹ کا جو پروونس تھا, ان دونوں پروونسز نے جوائنٹ وینچر کر کے مصر کے اندر ایک بہت بڑی شپنگ انڈسٹری جو ہے وہ قائم کی, جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو نیول فورسز اور پھر فلیٹس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ آپ کو فورس جو ملی, جس کے ذریعے سے پھر بعد میں آنے والے زمانوں کے اندر جو رومی عیسائی جو طاقتیں تھیں ان کو شکست دینے کے اندر جو مسلم نیول فورسز کا ایک بہت بڑا کردار تھا. تو کہنے کا مقصد یہ, اب میں اینڈ کی طرف آ رہا ہوں, کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں, کہ اس وقت جو زوال کے اسباب ہیں وہ کوئی ایک سبب نہیں ہے.
یہ بیماری ہمارے وطن عزیز کے اندر وہ اس قدر ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ملک ہے جس کو کئی بیماریاں لگ چکی ہیں، جن کا چیدہ چیدہ ذکر میں نے ہسٹری کے ریفرنس سے جو ہے وہ کیا ہے، جہاں پہ امانت نہیں ہے، جہاں پہ عدالت نہیں ہے، جہاں پہ میرٹ نہیں ہے، جہاں پہ جو ہے وہ کوئی درد دل رکھنے والا ایسا حکمران نہیں ہے۔ ورنہ جیسے میں نے شروع میں آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ اس وطن عزیز کے اندر جو وسائل ہے وہ اس قدر بے پناہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر صحیح لیڈرشپ اگر ہمیں میسر آ جاتی تو پھر ہمیں جو ہے وہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ہمارا وطن عزیز جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ لیڈ کرنے کی پوزیشن کے اندر ہے اور ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ میسر آتی چلی جائے۔ یہ کتاب آپ میرے پاس جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، اس کا نام ہے کلیات اقبال ہے۔ یہ اردو کی وہ کتاب ہے جس کے اندر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو اردو پوئٹری ہے، علامہ اقبال کی پوئٹری 2 حصوں میں ہے، پرشین میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ ٹوٹل 12,000 اشعار علامہ اقبال نے جو ہے وہ لکھے تھے، اور ان کا ہر شعر ایک امت کی ترقی کے لیے ہے۔ اس میں سے 7,000 اشعار آپ نے فارسی میں لکھے اور 5,000 جو ہے وہ اردو کے اندر لکھے۔ یہ کلیات اقبال ان میں سے جو ہے وہ تقریباً 4 جو کتابیں ہیں علامہ اقبال کی، یہ اردو کی وہ پوئٹری ہے جس کے اندر آپ کا پورے کا پورا مینیفیسٹو جو ہے وہ ان زوال کے اسباب بھی بیان کیے اور اس میں سے نکلنے کا وہ طریقہ کار بھی بیان کیا۔ بانگ درا ہے، بال جبرائیل ہے، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز ہے۔ تو اس میں سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اقبال اپنی اس کتاب کے اندر، اپنی شاعری کے اندر مسلم یوتھ کو، نوجوانوں کو خاص طور پہ وہ آئیڈیلائز کرتے ہوئے مسلم نوجوانوں کو جو ہے وہ اپنا شہین کے لقب سے وہ پکارتے ہیں۔ شہین کے لقب سے اقبال کیوں پکارتے ہیں؟ بار بار اپنی نوجوان مسلم نسل کو جو ہے وہ شہین کا ٹائٹل وہ کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شہین کے اندر، جس کو ہم ایگل کہتے ہیں، اس کی کچھ خصوصیات اور کچھ خوبیاں ایسی ہیں، یہ اس سے آپ جو ہے وہ اس طرف بھی آ سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص ایز این انڈیویجول اپنا کنٹریبیوشن کر کے اپنی جو صلاحیتیں اللہ پاک نے اس کو دی ہیں ان کو بروئے کار لا کر اس زوال کے ماحول کے اندر سے ہم کس طرح سے ایک روشنی کی کرن جو ہے وہ بن کر اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو عقاب اور ایگل کو انہوں نے جو ہے وہ پسند اس لیے کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شہین ہے، ایک تو اقبال نے جو یہ کہا کہ شہین 495، یہ میں کچھ آپ کو جو ہے وہ اقبال کے اسی شہین کی نظم سے آپ کو کچھ جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ سناتا ہوں۔ اقبال شہین کی بات تو شہین کی کرتے ہیں، لیکن اس شہین کے روپ کے اندر ان کے سامنے امت کا وہ خوبصورت نوجوان ہے، وہ بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے۔ کیا میں نے اس خاک و داں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، بیابان کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہبانا، نہ باد بہاری، نہ گلچی، نہ بلبل، نہ بیماری نغمہ عاشقانہ۔ یہ چلتے چلتے اقبال نے جو ہے وہ کافی ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ اقبال شہین کی خوبیاں اور صفات بیان کرتے ہیں۔ ایک تو اقبال کی نظر میں اپنے نوجوانوں کو وہ شہین دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اقبال کے شہین بنو۔ کیوں؟ کہ وہ ایک تو خوبی شہین کے وہ یہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شہین ایسا پرندہ ہے پرندوں میں سے جو بلند نظر ہے، یعنی اپنے نوجوان کو، مسلم امہ کے نوجوان کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اے نوجوان، اپنی دنیاوی ضروریات تو وہ تمہاری پوری ہوتی چلی جائیں گی، لیکن اپنے کردار جو ہے وہ ایک امت کی سطح پہ کیا ہے تمہارا کردار، تمہارے ایک عمل سے، تمہارے کردار سے، تمہارے کیریکٹر سے ایک امت کے اوپر، ایک قوم کے اوپر جو وہ کیا اچھے اثرات ہو سکتے ہیں، کیا برے اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو تم اپنی جگہ پہ ایک فرد نہیں ہو، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اپنے آپ کے اوپر فوکس کر کے تم ملت کے مقدر کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ تو اس وجہ سے اقبال شہین کا کہتے ہیں کہ شہین کی سوچ وہ ہمیشہ بلند تر ہوتی ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شہین جو ہے وہ ایسا غیرت مند پرندہ ہے جو کبھی بھی مردار نہیں کھاتا، حرام نہیں کھاتا، وہ ہمیشہ تازہ شکار کر کے جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا ہے، لہو گرم رکھنے کا ایک یہ بہانہ۔
کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے مسلم نوجوان، اللہ نے جو تجھے صلاحیتیں دی ہیں، تو کسی کے اوپر قناعت کرنے کے بجائے جو ہے وہ جو اللہ نے تجھے بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں، اپنی ان قوتوں کو بروکار لاتے ہوئے تو بھی اپنی زندگی اور اپنی دنیا آپ جو ہے وہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ درے فرد منتظر فردہ ہے، بس لوگوں کی طرف دیکھتے رہنا کہ کوئی آ کے کرے گا اس قسمت کو، اس ملک کی قسمت کو بدلے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ شہین کی دوسری خوبی اور صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے خود سے وہ ایکشن بھی کرتا ہے، پرویکٹیو ہوتا ہے، کسی کے اوپر سہارا نہیں لیتا، اور وہ بہت بلندیوں کے اوپر جو ہے وہ اس کی اڑان۔ آپ دیکھیں شہین گدھ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے، کوے آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے، لیکن شہین آپ کو کبھی کسی درخت کے اوپر، کبھی کسی گھر کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا ہوا جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، وہ آپ کو دور بلندیوں میں نظر آتا ہے۔ پھر تیسری چیز اقبال کہتے ہیں وہ تیز نگاہ ہے اس کی، وہ کئی کلومیٹر اوپر بلندیوں کے اوپر ہو تو سمندر کے اندر بھی اپنے شکار کو وہ دیکھ لیتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے اقبال کی اپنے نوجوانوں کے لیے؟ مراد یہ ہے کہ امت کے نوجوانوں، آنے والے جو مستقبل میں تمہارے چیلنجز ہیں، تمہاری وزڈم، تمہاری حکمت، تمہارا جو سوچ اور فکر ہے، وہ اتنے بیدار مغز ہونے چاہیے کہ اپنی ذات کے اندر سیلف سینٹرڈ ہونے کی بجائے ارد گرد کے ماحول کے اوپر بھی نظر رکھو کہ اسلام کو کیا چیلنجز ہیں، مسلم امہ کو کیا چیلنجز ہیں، وطن عزیز کو کیا چیلنجز ہے۔ جہاں تم اپنی ذات کو سیلف گروتھ کی فوکس کرتے ہو، وہاں تمہاری نگاہ اتنی فور سائٹڈنس ہونی چاہیے کہ آنے والی جو چیلنجز ہیں اس کے اندر تمہارا اپنا کردار اپنی کیپیسٹی کے اندر رہ کر امت کے لیے، ملک اور وطن کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ شہین کی صفت سے جو اقبال جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں کہ یہ مسلم نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ آتا چلے جائے۔ نہیں ہے تیرا نشیمن کسرے سلطانی کے گنبد پر، تو شہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ کہ دیکھیں نا آج ہماری نوجوان نسل کیا ہے۔ اگر ہم یوتھ کو دیکھیں، پاکستانی یوتھ کو، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی آئے ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں جو ہے وہ کسی کامیابی کے منزل کے اوپر جو ہے وہ لے کر چلے جائے۔ تو اقبال یہ بات کہتے ہیں، تو شہین ہے، تیرا یہ منصب نہیں ہے تو پاور کوریڈورز کی طرف دیکھے، کسی سفارش کی طرف دیکھے، کسی کوئی تمہیں پکڑ کر جو ہے وہ کسی منصب پر بٹھا دے۔ نہیں، اپنے اندر درویشی کی صفت پیدا کر کے، استغنا کی فکر پیدا کر کے، لالچ سے ماورا ہو کر، کلیت ان چیزوں سے جس طرح سے شہین جو ہے وہ اپنی صفات کے ساتھ جو ہے وہ بہرور ہوتا ہے، ان چیزوں کے ساتھ پھر اقبال مسلم یوتھ جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ کو ایک خوبصورت شعر کے اندر پیغام دیتے ہیں۔ یقین محکم عمل پہم، محبت فاتح عالم ہے، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی یہ شمشیریں۔ یہ غالباً دو شعر شاید میں نے اکٹھے کر دیے ہیں، لیکن اقبال جو ہے وہ اپنی مسلم یوتھ کو بڑی خوبصورت ڈائریکشن دے رہے ہیں۔ یقین محکم، پہلی بات اقبال یہ پیدا کرتے ہیں۔ آج ہماری مسلم یوتھ کے اندر، پاکستانی یوتھ کے اندر وہ یقین نہیں رہا، اپنے مستقبل کے اوپر یقین نہیں ہے، اپنی ذات پہ یقین نہیں ہے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ جبکہ لیڈرشپ اور کسی اس کرائسس سے نکلنے کے لیے، ترقی کی جانب، عروج کی طرف جانے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ تمہیں اپنی ذات پہ یقین ہو، کچھ کر گزرنے کا آپ کو یقین ہو۔ اور ایسی بے شمار اگزامپل ہے ہمارے ملک پاکستان میں۔ ڈاکٹر اے کیو خان وہ ایک ہی فرد تھے، وہ پوری جماعت نہیں تھی۔ یقین محکم تھا تو انہوں نے، ایک شخص نے جو ہے وہ اتنے یقین محکم کے ساتھ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ عبدالستار ایدھی کو آپ دیکھیں، ایک شخص تھا یقین محکم عمل پہم، پھر اقبال کہتے ہیں پھر صرف یقین نہیں، یقین جو دل کے اندر آ گیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ سٹرگل بھی لازمی ہے۔ سٹرگل کے بغیر آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یقین پہلا درجہ، پھر اس کے ساتھ اسی درجے کی محنت ہوگی۔ تو آپ عبدالستار ایدھی کو دیکھیں، ورلڈ ریناؤنڈ جو فلنتھراپسٹ جو ہے وہ بنتے چلے گئے۔ تو ایک ہی شخص تھا، آج پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ویلفیئر کے حساب سے وہ نام ہے وہ۔ تو ایسی ہزاروں مثالیں ہیں۔ خود قائد اعظم کی زندگی کو دیکھیں، علامہ اقبال کی اپنی زندگی کو دیکھیں، کتنی محنت وہ کرتے، اور ہمارے عزیز عظیم جتنے بھی اسلاف ہیں جنہوں نے 1400 سال کی تاریخ کے اندر اسلام کے نام کو بلند کیا، اپنی ذاتی محنت اور کاوشوں کے نتیجے میں راتوں کو جاگتے رہے، پڑھتے رہے، محنت کرتے رہے، اپنی ذات کو امت کے لیے جو ہے وہ پیش کیا، اور اپنی تحریروں سے، تقریروں سے، رائٹنگ سے، وزڈم سے، فلسفہ سے، حکمت سے، ہر چیز سے جو ہے وہ پوری ایک ایک شخص تھا، مگر اس نے پوری امت کی رہنمائی کی ہے۔ ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے۔ امام غزالی 55 سال کی زندگی پائی، لیکن وہ کچھ امت کے لیے کر کے گئے کہ آج بھی سٹینفورڈ یونیورسٹی آف انسائکلوپیڈیا کے اندر جو فلاسفرز کی لسٹ ہے، اس کے اندر امام غزالی کو گریٹ ٹریبیوٹ پیش کیا گیا۔ وہ ایک شخص ہی تھے، دن اور رات محنت کرتے رہے، سوئی نہیں،
اپنی اس چیز کو پہچانا جو اقبال جس کا درس دے رہے ہیں، یقین محکم اور عمل پہ ہم پھر مسلسل عمل جو ہے وہ اس کے اوپر جو کرتے چلے جائیں۔ تو عزیز طلباء اور طالبات، میسج یہی ہے کہ اندھیرے کے اوپر رونے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کی شمع جلاتے چلے جائیں۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس وقت جس وقت جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، پاکستانی نوجوانوں کو بالخصوص اور خاص طور پہ اوورال امت مسلمہ کے اوپر جو غیر مسلمز کے جو اٹیکس ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ وہ کلچرل اٹیکس بھی ہیں، وہ آئیڈیالوجیکل اٹیکس بھی ہیں، وہ میٹیریل اٹیکس بھی ہیں۔ حملے ایک مسلمانوں کے کلچر کے اوپر جو ہے وہ حملے ہیں، غیر مسلموں کے ہمارے عقیدہ اور نظریہ کے اوپر حملے ہیں، ہمارے جو عقیدہ کی بنیادیں ہیں ان کے اوپر حملے ہیں، خدا کی ذات کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، دین کو، اسلام کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو، 1400 سال کی تاریخ کو ایک ڈوگمس جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تصور خدا کو صرف محض ایک افسانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے ہماری نوجوان نسل کے اندر مزید جو ایمان کی وہ رمق جو تھی وہ اس کو مزید نکال کر اس کو ایسا بے روح جسم بنانا چاہتے ہیں کہ پھر سے یہ کبھی سے پھر سے دوبارہ یہ زندہ نہ ہو سکے۔ ملیشین جو پرائم منسٹر سے 20 ایئرز تک انہوں نے اپنے ملک کو بنایا، مہاتیر محمد، تو ان کا یہ کوٹ ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں اگر آج آپ نے اپنے کلچر کی فکر نہ کی، اپنے ریلیجن کی فکر نہ کی، تو آنے والا جو ویسٹ کا جو سیلاب ہے اٹیکس کا، انہوں نے یہ کہا کہ یور ریلیجن ول بی انویٹڈ، یور کلچر ول بی انویٹڈ، اور یور آئیڈیالوجی ول بی انویٹڈ۔ ہر چیز کے اوپر ویسٹ جو ہے وہ حملہ آور ہوگا، تمہارے عقائد کے اوپر حملہ آور ہوگا، تمہارے نظریات کے اوپر ہوگا، تمہارے کلچر کے اوپر ہوگا۔ آج دیکھ لیں کہ ہمارا کلچر، اپنا کلچر کیا تھا، ہمارا اسلامی کلچر کیا تھا، ہماری اپنی شناخت کیا تھی۔ کیا آج جو ہے وہ مسلم یوتھ کا جب ہم دیکھتے ہیں ان کا لباس، ان کا لائف سٹائل، ان کا جینا اور مرنا، کیا یہ وہی ہے جو محمد عربی کے امتی کا ہونا چاہیے؟ یا اس کے اندر ہمیں کچھ کسی چیز کی کوئی فکر ہے؟ ہمیں اس چیز کی فکر نہیں رہی کہ ہم اپنے آپ کو، آئیڈینٹی ہماری نہیں رہی ہے، اپنی شناخت ہم کھو چکے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم ہائیبرڈ بن چکے ہیں۔ کبھی ہم مسجد میں ہوں گے تو ہم مسلمان نظر آتے ہیں، ہم دوسری جگہوں پہ ہوتے ہیں تو ہم اپنے اس تشخص کے ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہم اس کو دوبارہ سے بحال کر سکتے ہیں؟ جب ونس اگین ہم پھر سے علم کے ساتھ، علم نافع کے ساتھ ہم جڑیں گے، اور اس کے لیے سب سے خوبصورت ترین ہستی وہ اقبال کی ہستی ہے۔ ان کے ساتھ جڑنے سے ان کے سوچ اور فکر اور فلسفہ کو حکیم الامت ان کو اسی لیے کہا گیا تھا کہ انہوں نے امت کی سطح کے جو مسائل تھے ان کو جو حکیمانہ انداز میں امت کے سامنے پیش کیا، اور وہ پارٹیشن سے پہلے جو اندھیرے کے اندر لاکھوں مسلمان تھے، اقبال کی اس تجویز کے اوپر، اس پرسکرپشن کے اوپر، اس نسخے کے اوپر عمل کیا۔ اس کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد مملکت جو ہے وہ عطا کی ہے۔ اقبال نے اس اندھیرے کے اندر چلنے والوں کو ایک روشنی عطا کی تھی، جس کی فکر کے اندر پھر اقبال، یہاں تک کہ قائد اعظم بھی آپ کو پتا ہے مایوس ہو کر واپس جا چکے تھے، تو اقبال نے ان کو بلا کر جو فرمایا تھا کہ نہیں، اس امت کو آپ نے لیڈ کرنا ہے، اور اقبال ہمارے فکری رہنما ہے۔ تو ہماری معزز یوتھ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہو رہی ہیں اس کے باوجود، اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو علم نافع سے جوڑیں، اور علم نافع کے ساتھ ساتھ جو میں نے جیسا عرض کیا، قرآن و سنت، پھر اس کے بعد جو علامہ اقبال کی ہستی کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ جب ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر یقین بھی آئے گا، پیسیمزم نہیں آئے گی، مایوسی نہیں آئے گی، امید کی کرن آئے گی، اللہ کی ذات سے تعلق اور امید قائم اور دائم رہے گی، اپنی شناخت کے تحفظ کا آپ کو اندازہ ہوگا، اور اس طرح سے آپ نے اپنا کردار اس اندھیرے کے اندر ادا کرنا ہے، جب ہر ایک شخص جو یہی اقبال کہتے ہیں، ہر ایک فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ امت کا جو مقدر ہے، جو پاکستان کا مقدر ہے، ہر ایک اپنا کنٹریبیوشن جب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو امید ہے اللہ کی ذات سے اس طرح سے بہتری جو آئے گی۔ مایوسی پھیلانا یہ دشمن کی چال ہے کہ مسلم یوتھ کے اندر مایوسی پھیلا دو، ان نوجوانوں کے اندر مایوسی پھیلا دو، تاکہ یہ ان کی ڈائریکشن ختم ہو جائے، یہ بے بس ہو جائیں، بے سمت ہو جائیں اور بے لگام ہو جائیں، ان کو کوئی چیز بھی سمجھ نہ آئے۔ تو اس طرح سے ہم نے نکل کر ہم نے پھر سے انشاءاللہ جب ہم ڈائریکشن پکڑیں گے تو اللہ کی ذات جو ہمیں ضرور سرفرو کرے گی۔ اسد اللہ صاحب، بہت وقت آپ کا لے لیا، اب میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ روکتا ہوں۔
اور آپ کچھ کہنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. جزاکم اللہ خیرن سیدی، ماشاء اللہ تعالی. بجائے اس کے کہ میں کچھ کہوں آپ کے آج کے گفتگو پہ، میں چاہوں گا کہ ہمارے شرکائی سیشن جو ہیں وہ کچھ ذرا کلمات جو ہیں وہ کہیں. جی آپ میں سے کوئی بھی جو ہے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے، کوئی سوال اس آج کے لیکچر کے بارے میں، کوئی بات، اپنے خیالات. جی سر میرا کوشچن ہے جی سر، اس سب چیز کی تبدیلی کے لیے کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے کچھ تبدیلی آنا چاہیے، کچھ اس میں بہتری آنا چاہیے، تو اس میں ہمارے علماء کا کردار کیا رہا؟ کیوں انہوں نے اس چیز کے لیے کوشش نہیں کی؟ کیوں اپنے طالب علموں کو، اسٹوڈینٹس کو کیوں اتنی وہ نہیں کی کہ وہ پالیٹکس میں آئیں، یا پالیٹکس میں آئیں گے، کسی پاور میں آئیں گے تو کوئی چیز تبدیلی لا سکیں گے؟ کیوں ایسا کہیں نظر نہیں آتا؟ جی بیٹا دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ہم زوال کے اسباب میں سے نا جو ڈکلائن کی ریزنز ہیں، ان میں سے اگر ہم دیکھیں تو 7 طرح کے ڈیفرنٹ ریزنز ہیں جو ہمیں جو بنتے چلے جاتے ہیں. یہ جو آج جو آپ کیفیت دیکھ رہی ہیں، یعنی جس طرف آپ کا اشارہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں، دینی مدارس، مگر یہ کہ لاکھوں کی تعداد میں طلباء اور طالبات وہاں پہ پڑھنے والے ہیں. وہ 7 7 8 8 9 9 سال پڑھنے کے باوجود ان کا رول صرف اور صرف مسجد تک محدود ہوتا چلا جاتا ہے. کیا سوال یہ ہے کہ یہ جو تصور دین تھا کہ ہماری 1400 سال کی تاریخ میں ایسا ہی تھا؟ قطعاً نہیں. کیسے کہ ہماری جو تاریخ جو تھی، میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، جو نظامیہ یونیورسٹی بغداد کی تھی، جس کو میں بغداد عباسی دور کی بات جو بتا رہا ہوں، اس یونیورسٹی کا کانسیپٹ اور تصور کیا تھا؟ اس کا تصور یہ تھا جس کے وائس چانسلر جو ہے وہ بغداد کے نظامیہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ امام غزالی تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام غزالی اس وقت میں، آپ کی پیدائش جو ہے وہ تقریباً 450 سے لے کر 505 ہجری تک جو ہے یہ آپ کا زمانہ ہے. یہ غالباً یعنی 6 صدی ہجری کا زمانہ ہے. آج جو ہے 1500 سال، آلموسٹ 900 950 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اس وقت کا نظام تعلیم کا آپ جو ہے وہ نقشہ دیکھیں، اور آج کے ہمارے جو مدارس کے اندر کا جو نظام تعلیم کا نقشہ ہے، اس کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہمارے علماء کرام ادھر کیوں چلے گی اور کیسے چلے گی. اس سازش کا بھی آپ کو ذکر کرتا ہوں. تو یہ وہ یونیورسٹی تھی جہاں پہ، اور اس طرح کی پوری تھرو آؤٹ اسلامک ہسٹری، جب یونیورسٹی کا یا مدرسہ کا ذکر آتا تھا سوری، تو اس کے اندر یہ جو ڈویژن ہے ریلیجیس سائنسز کی اور سیکولر سائنسز کی، یہ قطعاً نہیں ہوتی تھی. ایک ہی مدرسہ کے اندر پڑھنے والے ابن سینا بھی ہوتے تھے. ابو علی سینا، کس نے نام نہیں سنا ہوا؟ وہ ایک طرف وہ حافظ قرآن تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ انہوں نے جو میڈیکل کے اوپر، فلسفی کے اوپر، میڈیسن کے اوپر جو شاندار قسم کی کتب لکھی تھیں، وہ اپنی جگہ پہ ایک شاندار کارنامہ ہے ان کا. ایک نہیں، ہزاروں مثالیں ایسی ہیں ہماری ہسٹری کے اندر. تو وہ پروڈکٹ جو ابن سینا جو سامنے آئے، امام غزالی جس یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، آپ کو پتہ ہے شیخ سعدی شیرازی اسی یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی عظیم ہستی ہے اپنی روحانی مقام میں اور اپنے علم کے منصب کے اوپر، وہ اسی یونیورسٹی سے پڑھ کر جو آئے تھے. تو شیخ سعدی شیرازی کی گلستان سعدی، بوستان اور اس طرح کی باقی جو کتابیں ہیں، وہ آج پوری دنیا کے اندر بلا تفریق و مذہب و فرقہ، پوری دنیا کے اندر شیخ سعدی شیرازی کی وہ کتابیں مورل اپنی جو اپ لفٹ ہے اس کے لیے جو پڑھائی جاتی ہیں. تو جہاں پہ انہوں نے دین حاصل کیا، وہاں پہ ان کی دنیاوی تعلیم کے اندر بھی کسی سے وہ کم نہیں رہتے تھے. اس وجہ سے امام غزالی جہاں علم حدیث کے امام تھے، علم فقہ کے امام تھے، وہاں پہ اس وقت کا جو عظیم ترین سائنس جو فلسفی تھی اس کے بھی وہ چوٹی کے ماہر تھے. اور کوئی ان کا گریک فلسفرز بھی، پلیٹو اور ایرسٹوٹل اور جو سوکریٹس کی جو فلسفیز تھیں، وہ ان کو کمپیٹ کرتے تھے اور ان کو کاؤنٹر اٹیک کرتے تھے. یہ پوری کی پوری جو کمبینیشن ہے، یہ ڈائیکوٹمی نہیں تھی. اسی طرح سے 1400 سال سے ہماری مذہبی تعلیم اور غیر مذہبی جو سیکولر، جس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں، جس کے اندر فلسفی ہے، سائنس ہے، ہسٹری ہے، جیوگرافی ہے، تمام کے تمام سائنسز، وہ تھرو آؤٹ مسلم ہسٹری کے اندر جو یہ کمبینیشن رہے ہیں. بدقسمتی یہاں پہ ہوئی جب برصغیر پاک و ہند کے اندر
گورا جب آ گیا، برٹش جو امپیریلسٹ یہاں پہ جب آ گئے اور انہوں نے آ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، تو پوری پلاننگ کے ساتھ وہ آئے. یہاں پہ انہوں نے جس طرح کے مدارس کا جو کانسیپٹ دیا، ان کی نظر میں ایسے تعلیمی ادارے قطعاً قابل قبول نہیں تھے جہاں سے لیڈرشپ پیدا ہونے والی ایسی ہو کہ جو دنیا میں بھی کمال ہو، دنیاوی علم کے اندر اور دینی علم کے اندر بھی اپنے مرتبہ کمال تک ہوں. یہ چیز ان کو برداشت نہیں تھی. سر سید احمد خان بر صغیر کے اندر وہ آواز تھے جنہوں نے ان علماء کو، جن کو برٹشرز نے جو ہے وہ چندے بھی دیے، یہ آپ ہسٹری کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ برٹشرز رولرز یہاں پہ تھے، انہوں نے ایسے اداروں کی تعمیر کے لیے، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے باقاعدہ چندے دیے، اور یہ کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ دینی علوم تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. اور یہاں سے پھر چلتے چلتے ہمارے جو ہے وہ مدارس کا جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ جو سلسلہ ہے 150-200 سالوں کے سے جو چلتا چلا آ رہا ہے کہ علماء نے اوورال اپنے آپ کو پوری سوسائٹی سے، سوسائٹی کے مسائل سے، سوشل ایشوز کیا ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز کیا ہیں، باقی ایشوز کیا ہیں، ان سے ڈیٹیچ کر کے صرف اور صرف 8 سال 9 سال تک قال اللہ و قال رسول پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ آج آپ کے سامنے ہے کہ جب مساجد میں، مدارس میں، جب ایسے مساجد کے ممبروں سے جب وہ بات ہوتی ہے، وہ بات کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو آنے سامنے بیٹھنے والا جو نوجوان ہے اس کے ایشوز کو چھوڑ ہیں. وہ دین کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ دین سے محبت کرنے والا ہے، وہ پیار کرنے والا ہے، لیکن اس کو سمجھانے والے وہ نہیں ہیں کہ جو اس کی زبان کے اندر اس کے مسائل کو سمجھ کر اس کے جو نفسیاتی مسائل ہیں، اس کے جو سوشل ایشوز ہیں، جس طرح کی سوسائٹیز کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر رہا ہے، وہ زبان ان کو نہیں آتی اور یہ زبان ان کو نہیں آتی، جس وجہ سے ان کا پولیٹیکل رول بھی جو وہ محدود کر دیا گیا، اور ان کو صرف یہ کہہ دیا گیا کہ بس یہاں پہ مدرسہ کے اندر 7-8 سال تک صرف اور صرف مذہبی علوم ہوں گے، اس کے اندر جو ہے وہ پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم کے سبجیکٹس نہیں ہوں گے. جو دنیا کے اندر لیٹسٹ جو ٹرینڈز ہیں اب اس وقت، الحاد، ایتھیزم جو ہے وہ ڈینائل آف گاڈ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، کمپیریٹیو ریلیجنز کا سبجیکٹ نہیں ہوگا. ایسے بڑے سبجیکٹس جو تھے اس سے کاٹنے کے ساتھ ساتھ ان کو صرف چند چیزیں یاد کروا کے رٹوا کر جو ہے وہ جب مارکیٹ کے اندر بھیجا جاتا ہے تو ان کا اثر رسوخ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، جس وجہ سے جب ان سے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ تمہارا رول سوسائٹی کے اندر، چونکہ پالیٹکس بھی اسلام کا حصہ ہے، ریاست بھی اسلام کا حصہ ہے، اور سیاست بھی اسلام کا حصہ ہے، اقتصادیات بھی اسلامی تعلیمات کے یہ ڈفرینٹ برانچز ہیں، سب کو ساتھ لے کر نہ چلنے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ٹرینڈ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے. یہ خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس کا انفلوئنس بہت ہوا، جس کی وجہ سے مدارس الگ ہو گئے دینی تعلیم والے، اور پھر ایز اے ریزلٹ جو باقی جو ایجوکیشن ہے یونیورسٹیز کالجز کی، جو سیکولر جو میٹیریل جو ایجوکیشن تھی وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہو گئی. اب یونیورسٹیوں سے نکلنے والے نوجوان طلبہ اور طالبات، ان کا جو دین اور دین کا فہم اور ان کی انڈرسٹینڈنگ وہ آلموسٹ 0% کے اوپر ہے، اور جو مدارس سے جو فارغ ہونے والے جو علماء کرام ہیں ان کا دنیاوی علم جو ہے وہ آلموسٹ 0 لیول کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے دونوں سٹریمز جو ایک دوسرے کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں، اور آپ نے کئی سارے ایسے جو ہے وہ لوگوں کی زبان سے سنتے رہتے ہیں، تو ہمیں دوبارہ سے اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارا وہ سلیبس جو ریلیجیس ایجوکیشن کا ہے، جو مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس طرح سے دوبارہ سے کمبائن کیا جائے جس کے اندر سوشل سائنسز، پولیٹیکل سائنسز، جیوگرافی، ہسٹری، اور آگے پہ چل کر اسپیشلائز کرتے چلے جائیں. اس کو جب تک ہم ریوائیو نہیں کریں گے اس کو ایجوکیشن سسٹم کو، یہ سلسلہ شاید اسی طرح سے چلتا چلا جائے. لیکن ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بیلنس رکھیں، اعتدال رکھیں، اپنی دین کا فہم اور فنڈامنٹلز آف ریلیجن جو ہماری بنیاد ہے وہ بھی ہر مسلمان کے پاس لازمی طور پہ ہونا چاہیے. اور دنیاوی علم میں جس علم کے اندر بھی آپ جائیں، جو شوق ہے آپ کا، شغف ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، کمپیوٹر سائنسز ہیں، اس میں بھی اتنے کمال تک جائیں کہ ایک بہترین مسلم کمپیوٹر سائنٹسٹ آپ بنے، بہترین مسلم انجینئر بنے. اپنے کردار، اپنے اخلاق اور کردار، اس وقت پوری امت کا جو سب سے بڑا جو کوسچن مارک ہے، تعلیم ہونے کے باوجود جو کردار ہے، جو تشخص ہے، جو اپنا اخلاق ہے، کردار ہے، وہ ٹوٹل دور دور تک نظر نہیں آتا. تو عزیز بچوں، میرا یہ آپ کے لیے یہ گزارش ہی ہوگی کہ آپ اس چیز کے اوپر فوکس کریں کہ اپنا کردار بھی اور اپنے اخلاق کو بھی ساتھ ساتھ سنواریں، تاکہ ہم صحیح معنوں میں ایک اچھا مسلمان نوجوان جو بننے کی پوزیشن میں سکیں. جزاکم اللہ خیرا سیدی، آپ کا بہت بہت شکریہ سر. احباب، آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق اعجاز صاحب
جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ معاشرتی علوم کے ایئر یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ اور ہمارا جو آج کا موضوع تھا وہ موضوع پاکستانی معاشرہ، اس کے جو اسباب زوال ہیں اور ترقی اور عروج کا اصل راستہ، اس پر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ تقریباً 1.5 گھنٹہ جو ہے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یقیناً یہ جو موضوع ہے، ہم نے جس پہلو کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی ہے اور جس کو واضح طور پہ ہم نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے بیان کیا ہے، اس کے علاوہ بھی لوگوں کے ذہن میں سوالات ہو سکتے ہیں اور وہ ہوں گے، لازمی بات ہے۔ تو میں یہ چیزیں چونکہ زیادہ طویل ہو گیا، اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو ہم موجود ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، یا پھر انشاءاللہ سیشن کے بعد بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، یا پھر یہاں پر، تو آپ ضرور شیئر کریں۔ سر جی جی ملک صاحب۔ سر جی سے ایک سوال ہے کہ بہت اچھا، پہلے تو آپ نے پورا لیکچر دیا، اس کے بعد سوال کا جواب بھی تفصیلاً دیا، لیکن اس وقت قریب قریب کے آنے والے وقت میں جن چیزوں کی ہسٹری سے ہم مثالیں دے رہے ہیں، علماء اور سائنسدان اور اس طرح کی چیزیں جو آپ نے بتائیں، کہ آنے والے وقت میں قریب قریب آپ کو کسی اسلامی ملک میں کوئی اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ آپ نے ملائیشیا کا تھوڑا ذکر کیا، ماشاءاللہ، اس کی الحمدللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں اپنے خطے کی طرف اور عرب کنٹریز میں، تو کوئی ایسی چیزیں، امید کی کرنیں یا کمبینیشنز ہیں پرسنالٹیز؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ ایک تو نا امید تو نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات اسلام کی تاریخ کے اندر ایسے ایسے واقعات آئے کہ ظاہراً جو ہے وہ بڑی نا امیدی جو ہے وہ بن گئی، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس نا امیدی سے امید بھی نکال دیتی ہے۔ آپ دیکھیں جو فال آف بغداد جب ہوا، سقوط بغداد، ہلاک ہوا چنگیز خان نے، بے پناہ قسم کا ظلم کیا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا خون بہا گیا، ہمارا جو علمی خزانہ تھا دریائے دجلہ اور فرات میں پھینکا گیا، اور ایک شہر بغداد کے اندر لاکھوں کی تعداد میں عیسائی لشکروں کے گھوڑوں کی ٹانگیں جو ہے وہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو رہی تھیں، اس قدر مایوسی کی کیفیت تھی۔ مگر وہی ہوا، انہیں چنگیز اور ہلاکو خان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شخص پیدا کیا جس کا نام عثمان تھا، جس کی طرف اقبال نے پھر اپنے شعر کے اندر جو ہے وہ اشارہ کیا، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو یہ چیز وہ ہمیشہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہراً جو حالات ہیں ڈیفینیٹلی دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کے بھی فیصلے ہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ پاک نے ہمیں اسلامی معاشرے کو تبدیل کرنے کا جو اصول وہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک ہم خود مینٹلی ریڈی نہیں ہوں گے اور اپنی کوشش نہیں کریں گے، وہ چاہے ایک فرد ہے یا ایک قوم ہے یا ایک ملک ہے، جب تک ہم اس طرف سٹیپ نہیں بڑھتے چلے جائیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ ہمیں مزید اس طرح کی جو چیلنجز کا سامنا رہے گا۔ تاہم ظاہری بات ہے کہ جب ایسی چیزیں ہمیشہ جب آتی ہیں، بہت زیادہ مسائل اور مصائب آتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ بسا اوقات کوئی نہ کوئی ایسے صاحب فکر رکھنے والے ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں، مسلمانوں کے ممالک کے اندر، پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں، اسکالرز ہیں، تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، جو اس طرح کی جو ہے وہ ماحول کے اندر جو ہے وہ رہ کر وہ کام کر رہی ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی ذات سے یہ امید ہو سکتی ہے کہ کل کو شاید کوئی ایسا مسلمان لیڈر بھی آ جائے، پولیٹیکل لیڈر، کہ جس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ صلاحیت پیدا کر دے کہ وہ پوری امت کو یونائٹ کر سکے۔ اصل میں بیماری اس وقت اتنی بڑی ہے کہ کفر سارے کا سارا وہ یونائٹڈ ہے۔ آپ دیکھیں ڈیفرنٹ فارمز کے اندر، یورپی یونین ہے، ایک یونٹ، ایک بلاک ہے۔ آپ ملٹری الائنس دیکھیں، نیٹو کا تو ایک الگ الائنس ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس طرح سے ڈیفرنٹ اکنامک الائنسز بنے ہوئے ہیں، ریجنل الائنسز بنے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ جب تک مسلمز جو ہے وہ ایز اے ہول الائنس کے اندر نہیں آتے، سوشیو پولیٹیکل الائنس کے اندر، سوشیو اکنامک الائنس کے اندر، اس وقت تک چونکہ بیماری اتنی بڑھ چکی ہے کہ کسی ایک فرد کے یا کسی ایک قوم کی آواز اٹھانے سے، اب حالیہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایران کے ساتھ کیا ہوا، باقی اس طرح سے جو ہے وہ، تو یہ اس چیز کی طرف ایک نشانی ہے کہ امت اور امت کے جو زعماء ہیں اور لیڈرز ہیں ان کو جاگنا چاہیے، اور یہ یونٹی جو ہے وہ وقت کا تقاضا ہے، ورنہ شاید ہو سکتا ہے کہ پھر اس طرح کی چیزوں، تو یہ حالات بسا اوقات ایسے آتے ہیں کہ ہچکولے دیتے ہیں کہ شاید جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگا سکیں۔ تو ہمیں امید قائم رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی
بالکل زوال آتا ہے، عروج پھر اللہ پاک جو وہ دے دیتے ہیں، تو یہ عروج اور زوال کی ایک پوری داستان ہے، اس کو جو ہے وہ ہم اسی کانٹیکسٹ کے اندر ہی دیکھنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ ڈاکٹر صاحب محترم، تمام شرکاء کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر بصحت و عافیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے یہ سیشنز جو ہیں جاری رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے ساتھ ہم نے بہت سارے سیشنز کرنے ہیں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ جس طرح روشنی ڈالتے ہیں کسی موضوع پر تو یقیناً ہمارے جتنے بھی مہمان آتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ ٹاپ آف دی لسٹ ہیں ماشاءاللہ سے۔ جزاک اللہ خیرا سیدی۔ اور آپ تمام شرکاء خواتین و حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی دیر تک جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا۔ آپ کے تمام سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ محفل، ہمارا یہاں بیٹھنا، یہ صحبتیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اسی طرح کی محفلیں سجانے کی بار بار توفیق عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور جنتوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے۔ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ بہت اللہ شکریہ۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔